बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाज़रीन, हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ढेरों मुफीद मालूमात मौजूद हैं जो बेऔलाद मरीज़ों के लिए यकीनन एक उम्मीद का पैगाम होंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई भी कपल औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिबी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। जी मोहतरम नाजरीन, अब हमारा मौजू है यरकान, जाइंडिस और स्पर्म प्रॉब्लम। जिगर के बहुत सारे काम हैं, तकरीबन 4000 से ज़्यादा लीवर या जिगर के ज़िम्मे काम होते हैं। इन कामों में से एक काम ये है कि वो ख़ास किस्म की रतूबत पैदा करता है। इस रतूबत को सफरा कहते हैं और इंग्लिश में इसको बाइल पिगमेंट कहते हैं। ये डार्क येलो ऑरेंज रंग का होता है और एक कुदरती निज़ाम के ज़रिए ये रतूबत सफरा आंतों में आकर गिरता है, जिससे चिकनाई हज़म होने के काबिल हो जाती है। गाल ब्लैडर वो जगह है जहाँ पर ये सफरा या बाइल पिगमेंट आकर स्टोर होती है। किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी रुकावट की वजह से इस गाल ब्लैडर में स्टोन होने की वजह से सफरा आंतों में नहीं गिरता, बल्कि वहीं पर स्टोर होता है और फिर डायरेक्टली वहीं से ये खून में शामिल होकर खून में शामिल होना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से यरकान की अलामात ज़ाहिर होने लगती हैं। नॉर्मली ये मर्ज़ कोई ख़तरनाक मर्ज़ नहीं है, लेकिन बाज़ सूरतों में सही इलाज मुयस्सर ना होने की वजह से या मरीज़ के अपने गफलत की वजह से ये मर्ज़ ख़तरनाक सूरत भी अख्तियार कर सकता है, जिसकी वजह से तमाम जिस्म का निज़ाम इससे मुतासर हुए बगैर नहीं रहता। इसके साथ साथ स्पर्म की पैदाइश का निज़ाम भी मुतासर होता है, अगरचे इसकी परसेंटेज बहुत कम है। कि मतलब है कि यरकान की वजह से स्पर्म प्रॉब्लम में जिन लोगों को होती है उसकी परसेंटेज काफ़ी कम है, लेकिन होती ज़रूर है। इसको अगर हम इस तरीके से भी अगर हम एनालिसिस कर लें कि अगर 100 आदमियों को अपना यरकान हुआ है तो तकरीबन 20 से 25 लोग इससे मुतासर ज़रूर होते हैं। उसमें स्पर्म कम हो सकते हैं, बहुत कम हो सकते हैं, डेड हो सकते हैं और एज़ोस्पर्मिया के शिकार भी हो सकते हैं। तो लिहाजा ऐसे तमाम मरीज़ जिन्हें ज़िंदगी में कभी भी यरकान हुआ है या खुदा न खास्ता अब वो यरकान में मुब्तला हैं तो फौरी अपने इलाज की तरफ तवज्जो दें। ये कोई ऐसा ख़तरनाक मर्ज़ नहीं है, लेकिन चंद चीज़ों का इसमें परहेज़ है जिस वक्त आप अपने मुआलिज से डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं उस तरफ आऊँगा तो प्रोग्राम की तवालत काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो इसको मैं यही अर्ज़ करूँगा कि अपने मुआलिज से आप रब्ता करें और वो आपको मुकम्मल गाइड करेंगे। बताना सिर्फ इस प्रोग्राम की तवज्जो से ये है कि अगर आपको ज़िंदगी में कभी भी यरकान हो चुका है, आपकी शादी अभी नहीं हुई, तो फ़ौरन अपना सीमन टेस्ट ज़रूर करवाएं। और ऐसे तमाम अर्द हज़रात जिनकी शादी हो चुकी है और अभी तक साहिब औलाद नहीं है तो फ़ौरन अपना सीमन का टेस्ट करवाएँ। इंशाअल्लाह ये सारे अमराज़ काबिल इलाज हैं और हमारा दायरा इस्लामी फर्टिलिटी सेंटर गुज़श्ता 38 साल से ज़्यादा अरसे से इन अमराज़ का बड़ी कामयाबी से इलाज कर रहा है। और आप भी मुकम्मल यकीन के साथ हमसे रब्ता करें, इंशाअल्लाह मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। मज़ीद तफसील के लिए आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जी मोहतरम नाज़रीन, अब हमने जिस मर्ज़ का इंतखाब किया है उसको कहते हैं सुज़ाक या गिनोरिया और स्पर्म प्रॉब्लम। मोहतरम नाज़रीन, आज का हमारा ये मौजू इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस मर्ज़ को फैलाने वाले जरासीम का नाम गोनोकोकाई है। ये मर्ज़ अमूमन का लफ्ज़ भी गलत है, ये मर्ज़ होता ही गलत काम करने की वजह से। ये मर्ज़ एक से दूसरे को भी लगता है। मर्ज़ लगने के बाद 2 से 14 दिन के अंदर इस बीमारी की तमाम अलामतें ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले पेशाब की नाली के मुंह पर सोजिश होती है, सुर्खी आती है, बाद में सोजिश पेशाब की पूरी नाली तक फैल जाती है और फिर तमाम अज़ाए तौलीद इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं और इसके साथ साथ जिस्म के दूसरे हिस्से भी मुतासर
ہوتے ہیں۔ اس مرض میں پیشاب میں معمولی جلن سے شدید ترین جلن اور درد ہوتی ہے کہ مریض کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ چند دن کے بعد پیشاب کی نالی سے پیپ خارج ہونے لگتی ہے۔ یہی اس مرض کی بڑی نشانی ہے۔ بعض مریضوں میں سوزاک کی وجہ سے سوزش مفاصل بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ ہڈیوں کے اندر بھی سوزش ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے گھٹنے، ٹخنے، کلائی، کندھا، کوہنی وغیرہ میں بھی درد و ورم کی شکایت ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ پروگرام کے شروع میں بتا چکا ہوں، سوزاک وہ مرض ہے جو ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتا ہے، لہٰذا ایسی خواتین جو اپنے شوہر کی وجہ سے اس مرض میں مبتلا ہو چکی ہیں وہ بھی شدید مسائل کا شکار ہوتی ہیں۔ پیشاب کے مسائل، سوزش، ورم، شرمگاہ کے دہانے پر یا شروع میں پیپ موجود ہوتی ہے۔ بعض خواتین میں جب سوزاک شدت اختیار کرتا ہے تو ان میں سوزش، ورم، انفیکشن قازق نالیوں یعنی کہ فالوپین ٹیوب تک بھی پہنچ جاتی ہے اور وہ سوزش کے بعد فالوپین ٹیوب بھی بلاک ہو جاتی ہے۔ مختصراً مردوں اور عورتوں میں یعنی دونوں میں اولاد پیدا کرنے کا نظام اس مرض کی وجہ سے ضرور متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے وہ تمام خواتین حضرات جو سوزاک میں مبتلا ہوئے ہیں وہ فوراً پہلے اپنے علاج کی طرف مکمل توجہ دیں۔ خون کا ایک ٹیسٹ سوزاک کے مرض کی تصدیق کے لیے کافی ہے۔ اس ٹیسٹ کا نام ہے VDRL ہے۔ ہمارا ادارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر جو گزشتہ 38 سال سے بے اولادی کے کامیاب ترین علاج کے لیے جانا جاتا ہے۔ مکمل طور پر مکمل یقین کے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے۔ یاد رکھیں، سوزاک کے مرض سے سپرم کی کوئی بھی پرابلم حتیٰ کہ سپرم بھی نل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح خواتین میں بھی یہ بیماری مختلف بیماریوں کا پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے، لہٰذا جہاں تک ممکن ہو سکے اس علاج کے بعد، سوزاک کے علاج کے بعد اب ہم سے مکمل یقین کے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی۔ مزید کسی بھی قسم کی تفصیل کے لیے آپ میرے واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی محترم ناظرین، آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا اس کو کہتے ہیں آتشک یا انگلش میں سے کہتے ہیں سفلس۔ یہ مرض بھی سوزاک کی طرح ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے اور یہ مرض بھی غلط کام، غلط خواتین حضرات کے جنسی ملاپ کی وجہ سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ بعض اطباء کے نزدیک اور اس میں میری رائے بھی شامل ہے کہ یہ آتشک بیسیکلی سوزاک کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے، یا اس کو اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں سوزاک کی دوسری سٹیج کا نام آتشک یا سفلس ہے۔ آتشک میں پورے جسم کے ساتھ ساتھ اعضاء مخصوصہ پر پیپ کے دانے نکلتے ہیں، انتہائی تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ آتشک کے مرض 20 سال سے زیادہ عرصے تک اس کے جراثیم انسانی جسم کے اندر محفوظ رہ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے عاشق کا مریض اس مرض میں مبتلا ہونے کے بعد بھی دوبارہ اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کو اس انداز میں سمجھ لیں کہ ایک ایسا مریض جو عاشق کا مریض ہے، اس نے اپنا پراپر علاج کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن 2 سال بعد وہ اس مرض کے اندر دوبارہ مبتلا ہو سکتا ہے، کیونکہ عاشق کے جو جراثیم ہیں یہ جلدی جسم سے ختم نہیں ہوتے جب تک اس کا پراپر صحیح طریقے سے علاج نہ کیا جائے۔ تو خواتین حضرات کے ساتھ ساتھ حاملہ خواتین بھی اس سے متاثر ہوتی ہیں، یعنی ایک ایسی خاتون جو اس وقت پریگننٹ ہے اور آتشک کے مرض میں مبتلا ہو چکی ہے، تو اس خواتین کے پیٹ کے اندر پلنے والا جو بچہ ہے وہ بھی آتشک سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اور عموماً اگر اس کی شدت زیادہ ہو جائے تو یہ حمل ساقط بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ بچہ ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ تو مختصراً عرض کرتا ہوں کہ یہ مرض بھی غلط مرد و خواتین کے ساتھ جنسی تعلق بنانے کے بعد ہی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ ان برے کاموں سے محفوظ رکھے۔ اس مرض میں پورا جسم متاثر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مرد و خواتین میں اولاد پیدا کرنے والا نظام بھی شدید متاثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مرد و خواتین بھانجپن میں مبتلا ہو سکتی ہیں۔ اس مرض کی موجودگی خون کے ایک ٹیسٹ TPHA سے کی جا سکتی ہے۔
الغرض عاشق سے خواتین حضرات میں مرد میں سپرم پیدا کرنے کے حوالے سے اور خواتین میں رحم کے مسائل، ایکس کے مسائل کے حوالے سے مرض پیدا ہو سکتا ہے، ہو بھی جاتا ہے۔ ہمارا ادارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر ان تمام امراض کا علاج بڑی تسلی بخش طریقے سے کر رہا ہے۔ آپ اپنی پہلی فرصت میں ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ صاحب اولاد ہوں گے۔ اور مزید کسی بھی قسم کی تفصیل کے لیے آپ میرے واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ امراض متعدیہ یعنی کہ انفیکشن ڈیزیز اور سپرم پرابلم۔ جی محترم ناظرین، اس عنوان کے تحت آپ جس مرض کا ذکر کر رہے ہیں اور بعض تحقیق اس مرض کی وجہ سے سپرم پرابلم ضرور ہوتی ہے۔ اس مرض کا نام ہے جذام اور انگلش میں اس کو لیپروسی کہتے ہیں۔ یہ مرض بھی متعدی مرض ہے، یعنی ایک مریض سے دوسرے شخص میں منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ مرض دنیا کے ہر حصے میں پایا جاتا ہے۔ دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 40 سے 50 ہزار افراد اس مرض میں مبتلا ہیں۔ کراچی میں ایسے مریضوں کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ اس مرض کا باعث ایک مخصوص جراثیم ہے جس کا نام مائکو بیکٹیریا لیپریسی ہے۔ اس مرض کی ایک سے زیادہ اقسام ہے۔ یہ مرض ایسے علاقوں میں پایا جاتا ہے جہاں جہالت کی وجہ سے حفظان صحت کے اصولوں کی پابندی، صفائی اور غربت کے باعث غذا کا صحیح بندوبست کا نہ ہو، وہاں اس مرض کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ یہ مرض مورثی نہیں ہے، یعنی کہ یہ نسل در نسل منتقل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ پروگرام کے شروع میں بتا چکا ہوں، اس مرض کی کافی اقسام ہیں۔ اگر انسان جذام کی کسی بھی قسم میں مبتلا ہو جائے، تمام خواتین حضرات میں دوسرے امراض کے ساتھ ساتھ بے اولادی کے بھی باعث بنتے ہیں۔ 21ویں صدی میں یہ مرض تقریباً 100% قابل علاج ہے۔ ایسے تمام مریض اپنے علاج پر مکمل توجہ دیں اور معالج کی بتائی گئی ہدایات پر عمل کریں۔ صحت مند ہونے کے بعد مرد حضرات اپنا سیمن کا منی کا ٹیسٹ ضرور کروائیں۔ خواتین اپنے رحم کا الٹرا ساؤنڈ اور ایکس کے حوالے سے بھی معلومات ضرور لیں۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ مرض بھی بھانجپن کا باعث بنتا ہے، تو لہٰذا ایسے وہ تمام مریض خدا نخواستہ اس میں جو لوگ مبتلا ہیں، علاج کے بعد ٹھیک ہونے کے بعد اپنا بے اولادی کے حوالے سے اپنے علاج پر توجہ دیں۔ جتنی ضروری معلومات تھی وہ میں نے اس میں فراہم کر دی ہیں۔ مزید کسی بھی تفصیل کے لیے آپ مجھے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ مرگی یا ایپیلیپسی اور سپرم پرابلم۔ جی محترم ناظرین، مرگی ایک انتہائی تکلیف دہ مرض ہے۔ اس مرض میں اعصابی نظام بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، جس میں دماغی سرگرمیاں متاثر ہو کر غیر معمولی ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے دورے پڑتے ہیں۔ ان دوروں کی شدت زیادہ یا کم بھی ہو سکتی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مرض جن، بھوت یا سیو یا پھر جادو کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ ایک مرض ہے اور 100% قابل علاج ہے۔ اسی طرح خواتین میں ایک مرض ہوتا ہے جس کو ہسٹیریا، اختناق الرحم یا باؤگولا بھی کہتے ہیں۔ ہسٹیریا عموماً کنواری لڑکیوں کو ہی ہوتا ہے۔ اس مرض کے متعلق بھی لوگ، یعنی ہسٹیریا کے متعلق بھی لوگ جادو ٹونا، اسیب، جن، بھوت کی وجہ سے پیدا ہونے والا مرض مانتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے، ہسٹیریا بھی ایک مرض ہے اور 100% قابل علاج ہے۔ مرگی کے ساتھ ہسٹیریا کے مرض کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان دونوں امراض میں پائی جانے والی علامات کافی حد تک ملتی جلتی ہیں، لیکن کافی فرق بھی ہے۔ انشاءاللہ اپنے کسی پروگرام میں خواتین کے امراض کے حوالے سے جب میں پروگرام یہ تیار کروں گا ہسٹیریا کے حوالے سے، تو وہاں پر میں اس کو تفصیل سے ذکر کروں گا اور دونوں امراض یعنی کہ مرگی اور ہسٹیریا میں علامات میں کیا فرق ہے، انشاءاللہ میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو اس میں آگاہ کروں گا۔ مرگی میں دورے چند سیکنڈ سے لے کر چند منٹ تک بھی ہو سکتے ہیں۔ چند وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مرگی کا مرض پیدا ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، فالج کی ابتدائی علامات میں بھی مرگی کا مرض ہو سکتا ہے۔ دماغ میں کسی ٹیومر کی پیدائش کی وجہ سے بھی مرگی کا مرض ہو سکتا ہے۔ سر میں کسی شدید چوٹ کی وجہ سے بھی یہ مرض پیدا ہو سکتا ہے۔ منشیات اور شراب کا بے دریغ استعمال بھی اس مرض کا باعث بنتا ہے۔ دماغ کے اندر کسی انفیکشن کا ہونا یا دوران پیدائش بچے کو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بھی یہ مرض کا باعث بن سکتا ہے۔ نمبر 6، دوران پیدائش بچے کو آکسیجن کی کمی بھی اس مرض کے پیدا ہونے کا باعث بن سکتا ہے۔
یہ مرض مرد اور خواتین دونوں میں ہو سکتا ہے، لیکن ہسٹیریا صرف اور صرف خواتین میں ہی ہوتا ہے اور مرگی عموماً مردوں میں ہی ہوتی ہے، اور یہ 100% قابل علاج ہے۔ اگر کسی کو مرگی کا مرض ہو جائے تو وہ بے اولادی، بانجھ پن کی کسی نہ کسی قسم کا شکار ضرور ہوتے ہیں۔ مرگی کا مرض عموماً مردوں میں ہی پایا جاتا ہے، تو ایسے تمام لوگ جو اس مرض میں مبتلا ہیں اپنا علاج کروا چکے ہیں یا ابھی بھی وہ زیر علاج ہیں، تو فوراً سے پہلے اپنا سیمن منی کا ٹیسٹ ضرور کروائیں تاکہ پر وقت علاج ہو سکے۔ ہمارا ادارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر 38 سال سے زائد عرصے سے بے اولاد خواتین حضرات کا کامیابی سے علاج کر رہا ہے، خواہ بے اولادی کی وجہ کوئی بھی ہو یا پھر مرگی کی وجہ سے ہی بے اولادی کیوں نہ ہو۔ تو مکمل یقین کے ساتھ پورے اعتماد ہو کر رابطہ فرمائیں، انشاءاللہ آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے۔ مزید کسی بھی قسم کی تفصیل کے لیے آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ امراض جگر یا لیور پرابلم اور سپرم پرابلم۔ جی محترم ناظرین، اس عنوان کے تحت اب ہم لیور ڈیزیز کے اوپر مختصر بات کرتے ہیں۔ اس کو اس انداز میں سمجھ لیجیے گا کہ جسم کے اندر کسی بھی جگہ اگر کوئی پرابلم ہو جائے اور وہ پرابلم شدت اختیار کرے تو ایسے لوگوں کو سپرم کا کوئی نہ کوئی پرابلم ہو سکتا ہے۔ لیور کی بے شمار ڈیزیز ہیں، اس میں سم ٹائم رسولی بن جاتی ہے، سم ٹائم اس میں ٹیومر آ جاتا ہے، سم ٹائم اس میں سویلنگ آ جاتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو بات ساری اتنی سی بتانا مقصد ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے آپ کسی بھی حوالے سے لیور کے کسی بھی پرابلم کے اندر آپ مبتلا رہے ہیں اور آپ صحت مند ہو چکے ہیں اور اگر آپ کی شادی ابھی نہیں ہوئی تو فوراً سے پہلے اپنا سیمن منی کا ٹیسٹ ضرور کروائیں۔ اور ایسے وہ تمام افراد جن کی شادی ہو چکی ہے اور گزشتہ زندگی کے اندر انہیں امراض جگر کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایشو رہا ہے اور ان کے ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، وہ فوراً سے پہلے اپنے منی کا سیمن کا ٹیسٹ ضرور کروائیے تاکہ بر وقت علاج کیا جا سکے۔ ہمارا دارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر عرصہ 38 سال سے زیادہ عرصے سے ان تمام امراض کا کامیابی سے علاج کر رہا ہے۔ اب مکمل طور پر پورے اعتماد ہو کر رابطہ فرمائیں، انشاءاللہ مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ ہیپاٹائٹس اور سپرم پرابلم۔ جی محترم ناظرین، اب جو ہم نے موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ہیپاٹائٹس اور سپرم پرابلم۔ ہیپاٹائٹس کا مطلب سمپل سا یہ ہے کہ جگر کے اندر سوزش کا ہو جانا، ورم کا ہو جانا، یہ اس کا بیسیکلی لغوی ترجمہ ہے۔ تو پھر ہیپاٹائٹس کی آگے قسمیں ہیں، اس میں اے ہیپاٹائٹس ہے، بی ہے، سی ہے، ڈی ہے، ای ہے، ایف ہے۔ پاکستان میں بیسیکلی جو شدت کے ساتھ ہیپاٹائٹس ہمیں نظر آیا ہے وہ بی اور سی ہے، اور سی اس میں سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ بہرحال یہ سب کے سب امراض قابل علاج ہیں۔ اس پروگرام کی توسط سے بتانا مقصد یہ ہے کہ ایسے وہ تمام لوگ جو ہیپاٹائٹس کی کسی بھی قسم کے اندر مبتلا ہیں تو وہ مکمل یقین رکھ کر اس کا علاج کریں، یہ 100% قابل علاج ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جن لوگوں کو بھی یہ پرابلم ہوئی ہے ہیپاٹائٹس کی کسی بھی قسم سے ان کا واسطہ پڑا ہے یا امراض میں مبتلا ہوئے ہیں، سب سے پہلے تو اللہ پاک سے دعا گو ہے اللہ پاک انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ لیکن ایک چیز ضرور سمجھنے والی ہے کہ ایسے تمام مریضوں کو سپرم کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایشو ضرور ہوتا ہے۔ اگر ان کی شادی نہیں ہوئی اور ہیپاٹائٹس کا ان کا علاج مکمل ہو چکا ہے تو وہ اپنا سیمن ٹیسٹ علاج کے بعد ضرور کروائیں تاکہ وقت سے پہلے اس کا علاج کیا جا سکے۔ اور ایسے وہ تمام مریض جو شادی شدہ ہیں اور ان کی پریویس زندگی کے اندر ہیپاٹائٹس کے حوالے سے مبتلا رہ چکے ہیں اور ابھی تک وہ صاحب اولاد نہیں ہوئے تو وہ فوراً اپنا سیمن ٹیسٹ کروائیں تاکہ مرض کی شدت کو سامنے رکھ کر اس کا علاج کیا جا سکے۔ ہمارا دارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر گزشتہ 38 سال سے ان تمام امراض کا کامیاب طریقے سے علاج کر رہا ہے۔ آپ مکمل طور پر پورا امید ہو کر ہم سے رابطہ فرمائیں، انشاءاللہ مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ مزید تفصیل کے لیے آپ میرے واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ امراض معدہ اور آنت اور سپرم پرابلم۔ جی محترم ناظرین، اب ہم جس عنوان کے تحت آگے گفتگو بڑھا رہے ہیں وہ ہے امراض معدہ اور آنت اور سپرم پرابلم۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی وجہ سے کسی بھی شخص کو اگر معدے کے حوالے سے کوئی نہ کوئی پرابلم رہا ہے، اس میں سر فہرست السر ہے، ڈوڈنل السر ہے، پیپٹک السر ہے،
یا ایچ پلوری ہے، یہ الگ بحثیں ہیں، انشاءاللہ پھر کسی وقت ان کو موضوع بحث بناؤں گا. اور اس کے ساتھ آنتوں کا زخم ہے اور اس کے بہت سارے نام ہیں، کوئی چھوٹی آنت کا زخم ہے، کوئی بڑی آنت کا زخم ہے. تو بتانا مقصد ہے کہ وہ تمام کے تمام امراض ہیں جو سپرم کی کمی کا باعث بن سکتے ہیں، اور اکثر مریضوں کے اندر ان امراض کے بعد یہ کمی دیکھی گئی ہے. تو لہٰذا وہ تمام مریض کسی نہ کسی حوالے سے امراض معدہ میں، ایچ پلوری کے اندر یا امراض آنت کے اندر، چاہے وہ چھوٹی آنت کا امراض ہو یا بڑی آنت کے اندر مبتلا رہے ہیں. اگر ان کی شادی نہیں ہوئی تو جیسے وہ امراض سے مکمل صحت مند ہوں تو فوراً اپنا سیمن ٹیسٹ کروائیں. اگر ایسے صاحب جن کی شادی ہو چکی ہے ابھی تک صاحب اولاد نہیں ہے تو وہ اپنا فوراً سیمن ٹیسٹ کروا کر ہم سے مکمل یقین کے ساتھ رابطہ فرمائیں. ہمارا ادارہ پچھلے 38 سال سے ان امراض کا کامیاب طریقے سے علاج کر رہا ہے. انشاءاللہ آپ صاحب اولاد ہوں گے. مزید کسی بھی قسم کی رہنمائی کے لیے آپ میرے واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. جی محترم ناظرین، اب ہم اس مرض کا ذکر کر رہے ہیں جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے، یعنی کہ پروسٹیٹ گلینڈ اور سپرم پرابلم. تو مختصراً یہاں پر میں عرض کرتا چلوں کہ پروسٹیٹ گلینڈ کا ایک بہت بڑا ایک نظام ہے منی کے حوالے سے، سیمن کے حوالے سے. یہ وہ راستہ ہے کہ جس وقت ایپیڈیڈمل سے سپرم اور سیمن فلوئڈ یہاں سے ایگزٹ ہوتا ہے، خارج ہوتا ہے، تو یہ مختلف جگہوں سے سفر کرتا ہوا یہ پروسٹیٹ گلینڈ سے ہی گزر کر اپنا باہر خارج ہوتا ہے. تو ایسے وہ تمام مریض جو کسی نہ کسی حوالے سے پروسٹیٹ کے انفیکشن کے حوالے سے اور اس کے علاوہ بہت ساری ڈیزیز ہیں اس حوالے سے مبتلا رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ فوراً سے پہلے اپنا سیمن ٹیسٹ کروائیں اگر ان کی شادی نہیں ہو چکی، تاکہ وقت سے پہلے اس کا علاج کیا جا سکے. اور اگر ایسے وہ تمام لوگ جن کی پریویس ہسٹری کے اندر پروسٹیٹ گلینڈ کے حوالے سے کسی نہ کسی مرض کے اندر وہ مبتلا رہے ہیں اور ابھی تک وہ صاحب اولاد نہیں ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ فوراً اپنا سیمن ٹیسٹ کروائیں تاکہ مرض کی حساب سے اسے دیکھا جا سکے کہ اس نظام نے سپرم کے اس نظام کو کس حد تک متاثر کیا ہے. یہاں پر ایک چیز خصوصی طور پر نوٹ فرما لیں کہ پروسٹیٹ گلینڈ کے انفیکشن کی وجہ سے موسٹلی لوگوں کے اندر سپرم نیل نہیں ہوتے، ان کی پروڈکشن ہوتی ہے. کچھ پیشنٹ ضرور ایسے ہیں جن کے اندر سپرم نیل ہو سکتے ہیں لیکن اس کا ریشو بہت کم ہے، سپرم کم ہو سکتے ہیں. لیکن ایک چیز جو کامن ہمیں نظر آتی ہے کہ جن لوگوں کے ہاں پروسٹیٹ گلینڈ کے حوالے سے انفیکشن رہا ہے ان کے سپرم موسٹلی جو ہے نیل نہیں ہوتے، لیکن وہ ڈیڈ ضرور ہوتے ہیں، مردہ ضرور ہوتے ہیں. تو بعض صورتوں کے اندر ایزوسپرمیا کے پیشنٹس کے اندر ہم ایک الٹرا ساؤنڈ ریکمینڈ کرتے ہیں ٹیسٹس کا، اور بعض صورتوں کے اندر اگر وہ نظام سارا ہمیں کلیئر آ جائے تو پھر ہم ایک ٹیسٹ ریکمینڈ کرتے ہیں انہیں پیسیفک، جس کے اندر پروسٹیٹ گلینڈ کو بھی ہم اس میں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اس ٹیسٹ کا نام ہے ٹرانس ریکٹل پروسٹیٹ گلینڈ الٹرا ساؤنڈ. تو یہ بھی بیسیکلی ایک الٹرا ساؤنڈ کی ہی قسم ہے جس کے اندر ہم الٹرا ساؤنڈ کے جملہ فنکشن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اسی سے سمجھ سکتے ہیں کہ انفیکشن ہے کس حد پر ہے اور اس انفیکشن نے کس حد تک سپرم کو نقصان پہنچایا ہوگا. تو لہٰذا جیسے آپ ان امراض سے اللہ پاک آپ کو شفا دے تو فوراً اپنا سیمن ٹیسٹ کروائیں تاکہ وقت سے پہلے مرض کی شدت آنے سے پہلے اس امراض کا علاج کیا جا سکے. ہمارا ادارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر پچھلے 38 سال سے ان امراض کا کامیاب طریقے سے علاج کر رہا ہے. آپ مکمل یقین کے ساتھ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ مکمل رہنمائی کی جائے گی. مزید کسی بھی قسم کی رہنمائی کے لیے آپ میرے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں. امراض گردہ اور مثانہ اور سپرم پرابلم. جی محترم ناظرین، یہ وہ امراض ہیں یعنی کہ ایک ایسا مریض جس کے گردوں میں کڈنی میں سٹون کافی عرصے سے رہ رہے ہیں، یا اس میں انفیکشن ہے، یا اس میں ورم آ گئی ہے، اور اس کے اندر ایک اور مرض بھی ہوتا ہے جس میں چھوٹی چھوٹی گلٹیاں بن جاتی ہیں، یا اسی طرح مثانے کے اندر بھی اگر کوئی شدید انفیکشن ہو جاتا ہے. حالانکہ ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیمن کا جو پروڈکشن کا نظام ہے اور اس کا ایگزٹ کا جو نظام ہے یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ نظام ہے. پیشاب کا ایک نظام اور اس کے راستے پھر مثانہ سے ہو کر پھر یورین یا پیشاب پاس ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ سیمن اور یورین یا پیشاب کا ایگزٹ کا راستہ ایک ہی ہے. تو بعض صورتوں کے اندر ایسے وہ مریض جو عرصے سے کڈنی سٹون کے حوالے سے، کڈنی ورم کے حوالے سے، انفیکشن کے حوالے سے
مثانہ کی انفیکشن کے حوالے سے، سوزش کے حوالے سے ان امراض میں مبتلا ہیں، تو ان کے ہاں بھی سپرم کے حوالے سے کوئی نہ کوئی پرابلم دیکھی گئی ہے، خواہ اس کی کثرت زیادہ نہیں ہے لیکن نظر آئے ہیں۔ تو لہذا اس پروگرام کے توسط سے یہ بتانا مقصد ہے کہ اگر آپ کو ان امراض کا سامنا کرنا پڑا ہے، اللہ پاک آپ کو جلد سے جلد ان امراض سے شفا عطا فرمائے، اور جیسے ہی آپ ان امراض سے شفا پائیں تو فوراً سے پہلے اپنا سیمن ٹیسٹ کروائیں، تاکہ اس سے یہ پتہ چل سکے کہ ان امراض نے آپ کے سپرم کے نظام کے اوپر کس حد تک اثر انداز ہوا، تاکہ مرض کی شدت ہونے سے پہلے ان امراض کا شافی علاج کیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے آپ ہم سے مکمل یقین کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ صاحب اولاد ہوں گے۔ مزید کسی بھی قسم کی رہنمائی کے لیے آپ میرے واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سر کے کسی حصے میں، دماغ کے کسی حصے میں شدید چوٹ کا لگ جانا اور سپرم پرابلم، یہ بیسیکلی موضوع ہے۔ تو محترم ناظرین، ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے دماغ میں ایک پیٹری گلینڈز یا غدہ نخامیہ ہوتا ہے، جہاں پر LH FSH ہارمون کی کثرت سے مطلب جو بیسیکلی سپرم کی پروڈکشن کے حوالے سے حصہ لیتے ہیں، تو یہ بیسیکلی پیٹری گلینڈ یا غدہ نخامیہ میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تو سر میں کسی بھی قسم کی شدید چوٹ لگ جانا، یا وہاں پر کسی حوالے سے کوئی ٹیومر پیدا ہو جانا، یا اس قسم کے حوالے سے کوئی انفیکشن وہاں پر ہو جانا، تو یہ امراض بھی سپرم کی پروڈکشن کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ان امراض کو کبھی لائٹلی نہ لیں۔ اگر خدا نخواستہ زندگی میں بچپن میں کہیں بھی اگر آپ کو سر کے کسی حصے پر شدید چوٹ لگی ہے، ضرب آئی ہے، تو آپ ویسی بلوغت میں آئیں تو فوراً سے پہلے اپنا سیمن ٹیسٹ ضرور کروائیے، تاکہ اس سے اندازہ ہو سکے کہ ان امراض نے ان سپرم کے نظام کے اوپر کس حد تک اثر انداز ہوئے ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ عموماً جسمانی چوٹ کے حوالے سے اور دماغی چوٹ کے حوالے سے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ سر کے اندر جو چوٹ لگتی ہے یا دماغ کے اندر جو چوٹ شدت کے ساتھ لگتی ہے، اس کا علاج کافی لانگ ٹائم چلتا ہے یا زیادہ ٹائم چلتا ہے۔ تو اس زیادہ عرصے استعمال کرنے والی میڈیسن سے بھی سپرم کے نظام کے اوپر کچھ نہ کچھ اس کے اثرات ضرور آتے ہیں۔ تو ایسے تمام مریض جن کی گزشتہ زندگی کے اندر اس حادثے کا شکار ہو چکے ہیں، اللہ پاک انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے، وہ فوراً اپنے سیمن ٹیسٹ کی طرف توجہ کریں، اور اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی پرابلم آپ کو شو ہو تو آپ پورے یقین کے ساتھ ہم سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ مکمل رہنمائی کی جائے گی اور آپ صاحب اولاد بھی ہوں گے۔ مزید کسی بھی تفصیل کے لیے آپ میرے واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی محترم ناظرین، اب ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ زندگی میں کبھی بھی ریڑھ کی ہڈی پر اگر کوئی شدید چوٹ لگ جائے، مہرے ڈسٹرب ہو جائیں، تو یہ امراض بھی سپرم کی پیدائش کے حوالے سے کہیں نہ کہیں پرابلم کریٹ ضرور کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جن راستے سے ہارمونز ٹریول کر کے ٹیسٹس میں آتے ہیں، جہاں پر وہ دیگر ٹیسٹوسٹرون ہارمونز سے مل کر سپرم کی پروڈکشن کے حوالے سے اپنا ایک رول پلے کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے تمام لوگ جنہیں زندگی میں کبھی بھی ریڑھ کی ہڈی کے اوپر شدید چوٹ لگی یا کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا گرنے کی وجہ سے، تو وہ تمام حضرات فوراً سے پہلے اپنا منی سیمن کا ٹیسٹ ضرور کروائیں، تاکہ مرض کی شدت کا اندازہ ہو سکے اور انشاءاللہ ہم ایک کامیاب علاج کی طرف جا سکیں۔ ہمارا ادارہ پچھلے 38 سال سے ان تمام امراض کا بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے، تو مکمل یقین کے ساتھ آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ مزید کسی بھی تفصیل کے لیے میرے واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی محترم ناظرین، اب ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے یہ بھی اپنی جگہ ایک بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اگر زندگی میں خدا نخواستہ کو شدید ایکسیڈنٹ ہو جائے یا خدا نخواستہ کو شدید چوٹ لگ جائے، ان دونوں صورتوں کے اندر عموماً لانگ ٹائم میڈیسن کھانی پڑتی ہے۔ یہ جو لانگ ٹائم میڈیسن کھانی پڑتی ہے، اس کے اندر دو طرح کی میڈیسن سر فہرست ہوتی ہیں، جسے ہم کہتے ہیں انرجیسک، یعنی کہ وہ میڈیسن جو درد کو ریلیف دینے والی ہیں، ٹیمپریچر کو ریلیف دینے والی ہیں، اور اس کے ساتھ اینٹی بایوٹک۔ چونکہ اگر کوئی شدید چوٹ لگ جائے یا ایکسیڈنٹ ہو جائے، میجر ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو اس کے اندر لانگ ٹائم میڈیسن کے استعمال سے
स्पर्म की प्रोडक्शन के हवाले से कोई ना कोई इश्यूज लाजमी आते हैं। उसमें स्पर्म कम भी हो सकते हैं, स्पर्म बहुत कम हो सकते हैं, स्पर्म मुर्दा हो सकते हैं, स्पर्म की जो मॉर्फोलॉजी वो डिस्टर्ब हो सकती है, और बाज़ मरीज़ों के अंदर हमें स्पर्म नील भी नज़र आए हैं, यानी कि एज़ोस्पर्मिया के भी मरीज़ हमने देखे हैं। तो लिहाजा ऐसे वो तमाम मरीज़ जिनकी प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर इस तरह का कोई खुदा न खास्ता हादसा हुआ है, और अगर उनकी अभी शादी नहीं हुई, तो वो फ़ौरन से पहले अपना मनी सीमन का टेस्ट ज़रूर करवाएं, ताकि शादी से पहले वो अपना इलाज मुकम्मल कर सकें। और ऐसे वो तमाम लोग जिन तक हमारा ये प्रोग्राम नहीं पहुंच सका, और शादी उनकी हो चुकी है और अभी तक कुछ साहिब औलाद नहीं है, और उनकी प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर भी ये चीज़ें मौजूद हैं चोट के हवाले से, एक्सीडेंट के हवाले से, तो वो फ़ौरन से पहले अपना सीमन मनी का टेस्ट ज़रूर करवाइए, ताकि इससे पता चल सके कि इन एक्सीडेंट की वजह से, इन अद्वियात के इस्तेमाल से उनके स्पर्म की प्रोडक्शन का निज़ाम किस हद तक मुतासर हुआ है। तो आप मुकम्मल यकीन और एतमाद के साथ हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी और आप साहिब औलाद भी होंगे। मज़ीद किसी भी किस्म की तफसील के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। शुक्रिया। खुशियों पर या टेस्टिस पर चोट का लगना, बाज़ औक़ात शदीद चोट का लगना, चोट की वजह से इन्फेक्शन होना और सोजिश का होना, और इस वजह से स्पर्म का प्रॉब्लम होना। जी मोहतरम नाज़रीन, एज़ोस्पर्मिया की सीरीज़ जारी है। अब हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है उसके अंदर हम बात करेंगे खुशियों में शदीद चोट का लग जाना और इसकी वजह से वहाँ पे सोजिश या स्वेलिंग या इन्फेक्शन का हो जाना। मैंने अपना गुज़श्ता प्रोग्राम के अंदर हेमेटोसील के हवाले से बात की है। उसका तर्जुमा ये होता है कि खुशियों के अंदर खून का भर जाना। इस मर्ज़ के अंदर खून निकलता है लेकिन मामूली मिकदार के अंदर, लेकिन उसकी वजह से यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाती है, सोजिश हो जाती है, टेस्टिस का टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाता है, और जिसकी वजह से बाज़ कात इसके अंदर शदीद दर्द भी होती है। दर्द वक्फे के साथ भी हो सकती है, दर्द मुसलसल भी रह सकती है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से टेस्टिस का निज़ाम स्पर्म पैदा करने वाला भी डिस्टर्ब होता है। इसके साथ साथ बाज़ कात इस चोट की वजह से एपिडिडमल जो टेस्टिस के पीछे एक वेन होती है जहाँ पे स्पर्म स्टोर होते हैं, तो वो भी इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाती है, वहाँ भी सोजिश हो जाती है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी स्पर्म के हवाले से या स्पर्म की किसी न किसी प्रॉब्लम के हवाले से एक अपना किरदार ये इसकी वजह ज़रूर बनती है। तो ऐसे वो तमाम लोग जिन्हें ज़िंदगी में कभी भी टेस्टिस के ऊपर चोट लगी हो, शदीद चोट लगी हो, या बाज़ कात बाइक चलाते हुए या बाज़ कात साइकिल चलाते हुए भी इस पर चोट लग जाती है, बॉल लगने से भी इस पर चोट लग जाती है, तो इसको कभी भी माइनर ना लें, मामूली ना समझें। ये एक इंतहाई एहसास जगह है और इसके अंदर हल्की सी भी कोई चोट, सोजिश, ये स्पर्म की प्रोडक्शन के अंदर न किसी हवाले से रुकावट पैदा कर सकती है। तो ऐसे वो तमाम लोग जिन्हें ज़िंदगी में कभी भी इस तरह के अमल से गुजरना पड़ा, खुदा न खास्ता उन्हें कोई चोट लगी है, सोजिश हुई है, इन्फेक्शन हुई है और दर्द भी कमी बेशी के साथ उन्हें रहा है, अगर उनकी शादी नहीं हुई है तो वो फ़ौरन से पहले अपना स्पर्म का मनी का टेस्ट करवाएं, सीमन का टेस्ट करवाइए। और ऐसे वो लोग जिनको अब दर्द नहीं है लेकिन उन्हें ये चोट लग चुकी है किसी ज़िंदगी के किसी हिस्से में, तो शादी उनकी हो चुकी है और उनके यहाँ अभी औलाद नहीं हुई, तो जब उनकी चोट लगी थी उन्होंने उसके इलाज भी कर लिया था, लेकिन शादी हो चुकी है और अभी तक साहिब औलाद नहीं हुए, तो उन्हें फ़ौरन चाहिए कि अपने सीमन मनी का टेस्ट करवाएं, क्योंकि ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से स्पर्म की कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती है। स्पर्म कम हो सकते हैं, स्पर्म इंतहाई कम हो सकते हैं, सीमन फ्लूइड भी इसमें कम हो सकता है, स्पर्म मुर्दा भी हो सकते हैं और बाज़ मरीज़ों के अंदर स्पर्म भी नील हो सकते हैं। इसको मामूली ना समझिए, फौरी तौर पर अपने इलाज के ऊपर तवज्जो दीजिए। ये मर्ज़ भी एज़ोस्पर्मिया का बायस या स्पर्म की कमी के हवाले का बायस बन सकता है। हमारा दायरा इस्लामी फर्टिलिटी सेंटर पिछले 38 साल से इन अमराज़ का बड़ी कामयाबी से इलाज कर रहा है, तो इंतहाई यकीन और मुकम्मल इत्मीनान के साथ हमसे रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह आप भी साहिब औलाद होंगे और इन अमराज़ का यकीनी तौर पर 100% इंशाअल्लाह इलाज मौजूद है। मज़ीद अगर आप इसके ऊपर कोई मुझसे रहनुमाई चाहते हैं
تو میرے واٹس ایپ نمبر کے اوپر مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. شکریہ. ذہنی ڈپریشن، ٹینشن اور سپرم پرابلم. جو محترم ہمارا اگلا موضوع یہی ہے کہ یہ چیزیں بھی کسی نہ کسی حوالے سے انسانی فزیک کے اوپر ایک گہرا اثر ڈالتا ہے. ڈپریشن اور ذہنی ٹینشن کسی نہ کسی حوالے سے جسمانی صحت کے اوپر ایک بہت برا اثر ڈالتی ہے. یہی چیزیں پھر آگے چل کر سپرم کی پیدائش کے حوالے سے بھی پرابلم کریٹ کرتے ہیں. تو چونکہ کسی نہ کسی وجہ سے اگر انسان ذہنی ٹینشن کا شکار ہے، زندگی میں چھوٹے موٹے مسئلے مسائل سبھی کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جس وقت انسان شدید قسم کی ذہنی ٹینشن کا شکار ہوتا ہے، خدا نخواستہ کسی مالی حادثے کی وجہ سے یا کسی جانی حادثے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو جب یہ ذہنی ٹینشن کنٹینیو رہتی ہے، مسلسل رہتی ہے، تو اس سے اس کا اسٹمک کا معدے کا نظام بھی ڈسٹرب ہوتا ہے اور پھر یہ ذہنی ٹینشن ڈپریشن کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے. ذہنی ٹینشن جب تک رہتی ہے اس وقت تک اس کا علاج آسان ہوتا ہے، لیکن جس وقت یہ ذہنی ٹینشن ڈپریشن کے اندر کنورٹ ہو جائے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو جس وقت ذہنی ٹینشن ڈپریشن کے اندر کنورٹ ہو جائے تو پھر اس کا علاج بھی مشکل ہوتا ہے اور اس کا علاج بہت ضروری ہوتا ہے. اور اس کے اندر علاج کے دوران یقیناً نیند آور خواب آور میڈیسن دی جاتی ہے جو مزید، اور یہ اس علاج کے لیے ضروری ہے، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں انسانی صحت کے اوپر بہت برے بہت مضر اثرات چھوڑتی ہیں اور یہی پھر چیزیں آگے چل کر سپرم کے حوالے سے کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور کریٹ کرتی ہیں. اس طرح کے پیشنٹس کے اندر نیل سپرم کی جو کیفیت ہے یا نیل سپرم کی جو رپورٹیں ہیں وہ کم ہیں پرسنٹیج وائز، لیکن لو کاؤنٹ آف سپرم یہ اکثر ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے. تو ایسے تمام مریض جنہیں کسی حوالے سے زندگی کے اندر شدید قسم کا ذہنی ڈپریشن کا شکار رہے ہیں اور اس کے بعد وہ ڈپریشن کا شکار رہے ہیں، پھر اس کو علاج بھی کرتے رہے ہیں، تو وہ لوگ شادی سے پہلے اگر ان خدا نخواستہ ان تکالیف سے گزر چکے ہیں تو جیسے ہی ان کا یہ مرض ٹھیک ہو تو فوری طور کے اوپر اپنا سیمن ٹیسٹ کروائیں تاکہ مرض کی شدت سے پہلے اس کا ایک اچھا علاج کر لیا جائے. اور ایسے وہ تمام لوگ جنہوں نے ذہنی ڈپریشن ذہنی ٹینشن کے حوالے سے وقت گزرا ہے اور ان کی شادی ہو چکی ہے اور ابھی تک وہ صاحب اولاد نہیں ہوئے، تو انہیں فوری طور کے اوپر اپنا سیمن ٹیسٹ کروانا چاہیے. اور انشاءاللہ یہ سب چیزیں قابل علاج ہیں. ان چیزوں کی نشاندہی کرنے کا مقصد یہ ہے وہ کون سی وجوہات ہیں، عوارض ہیں جن کی وجہ سے سپرم کا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے. تو اس کے اندر یہ ذہنی ٹینشن بھی بہت کاؤنٹ کرتی ہے، ذہنی ڈپریشن اس کے علاوہ بھی کاؤنٹ کرتی ہے، تو اس سے معدے کا نظام بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. تو یہ بھی آلریڈی سپرم کے اس نظام کے اوپر افیکٹ ضرور کرتی ہے اس کی پروڈکشن کے حوالے سے. تو لہٰذا ہمارا ادارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر گزشتہ 38 سال سے ان امراض کا کامیاب علاج کر رہا ہے. آپ مکمل یقین کے ساتھ ہمیں رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی اور آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے. مزید کسی بھی حوالے سے آپ مجھ سے کوئی اس کی مزید معلومات لینا چاہیں تو میرے واٹس ایپ کے نمبر حاضر ہے، مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. جو محترم ناظرین، ہمارا اگلا جو موضوع ہے وہ ہے ہائپوپلاسٹک ٹیسٹس. اس کا تھوڑا سا سب سے پہلے ہائپوپلاسٹک کا میں ترجمہ کرتا چلوں، اور اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. ترجمہ تو اگر اس کا ہم کریں گے تو عام لفظوں میں اس کو کہیں گے ناپختہ یا انمیچور ٹیسٹس، لیکن اس کو تھوڑا سا میں اگر اور آسانی سے ترجمہ کر سکوں ایک ایگزامپل دے کر تو آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. آپ دیکھیں زندگی میں ہم سوجی کا حلوہ گھروں میں عموماً استعمال ہم کرتے ہیں، تو ہاتھ سے اس کی جو لمس لیں گے اس کی لمس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی لمس کتنی سافٹ ہے کتنی ہارڈ ہے. اسی طریقے سے اگر آپ ہاتھ کے اندر گلاب جامن کو ہاتھ میں پکڑیں اور اس کی لمس لیں تو اس سے اندازہ ہو جائے گا وہ کتنا ہارڈ ہے کتنا سافٹ ہے. تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کا ایک ہم ترجمہ کریں سافٹ ٹیسٹس تو یہ بھی آسان ہے. تو سافٹ کو میڈیکل کے اندر ہائپوپلاسٹک کہتے ہیں، اور ہائپوپلاسٹک کا میڈیکل کے اندر ترجمے دو ہیں، ایک تو ناپختہ اور دوسرا اس کی جو لمس ہے وہ حلوے کی طرح
نرم ہے، حالانکہ ٹیسٹس جو ہے یہ گلاب جامن کی طرح کچھ ہارڈ ہونے چاہیے۔ تو ان امراض کے پیدا ہونے کے پیچھے بے شمار وجوہات ہیں کہ مطلب اگر زندگی میں کبھی ٹائیفائڈ ہوا ہے، نمونیا ہوا، دمہ ہوا، اور خدا نخواستہ اس کے علاوہ یرقان ہے، کوئی ایسی انفیکشن ڈیزیز ہے جس میں جیسے میں نے اس سے پہلے میں پروگرام میں ذکر کر چکا ہوں، امراض متعدیہ جسے انفیکشن ڈیزیز کہتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری ان حوالے سے ان امراض کی وجہ سے یا ان میں سے کسی ایک امراض کی وجہ سے یہ پرابلم ہو جاتی ہے۔ اور جس وقت یہ چیز ہوتی ہے تو یہ چیز سمجھیے گا کہ یہ سپرم کی پیدائش نہیں اس کے اندر ہو سکتی، کیونکہ ہائپوپلاسٹک کا مطلب ہے ناپختہ اور سافٹ یا کمزور ٹیسٹس۔ تو سپرم پیدا ہونے کے لیے مکمل میچور پختہ ٹیسٹس کا ہونا ضروری ہے، اور اس کا ایک خاص جو ہارڈنیس ہوتی ہے اس کی وہ ہونی ضروری ہے۔ تو شکر الحمدللہ، میں امید کروں گا کہ آپ نے ہائپوپلاسٹک کو سمجھ لیا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو نرم سافٹ ٹیسٹس کو کہا جاتا ہے۔ ہمارا ادارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر گزشتہ 38 سال سے ان تمام امراض کے اوپر بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے، تو یقیناً آپ بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ مکمل یقین کے ساتھ رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ آپ ٹھیک بھی ہوں گے، صاحب اولاد بھی ہوں گے۔ اور مزید اگر کسی قسم کی آپ کو معلومات درکار ہوں تو میرے واٹس ایپ نمبر حاضر ہے۔ شکریہ۔ اس سے پہلے محترم ہم ذکر کر چکے ہیں ہائپوپلاسٹک ٹیسٹس کا۔ اب ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ہائپوپلاسٹک سیمینل ویسلز۔ تو ہائپوپلاسٹک کا میں ترجمہ دوبارہ کرتا ہوں کہ ہائپوپلاسٹک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ناپختہ اور سافٹ چیز کا ہونا، یعنی کہ نرم چیز کا ہونا یا نرم ہونا۔ تو جیسے کہ میں اس سے پہلے پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ اگر آپ حلوے کو ہاتھ میں لیں تو اس کی لمس کو لیں، اس کی نرمائی آپ کو اندازہ ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر آپ گلاب جامن کو ہاتھ میں لیں تو اس کی ہارڈنیس محسوس ہوگی۔ تو بیسیکلی ٹیسٹس کی جو ہارڈنیس ہے وہ گلاب جامن کی طرح ہونی چاہیے، لیکن اگر گلاب جامن کی طرح نہیں ہے اور وہ حلوے کی طرح ہے تو پھر وہاں پر میڈیکل ٹرمز ہم لاگو کریں گے، ہائپوپلاسٹک یا سافٹ، یعنی کہ اس میں دونوں ترجمے اس میں آئیں گے۔ ہائپوپلاسٹک کے اندر ناپختہ بھی آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو اس کی ہارڈنیس ہے وہ بھی کم ہوگی۔ تو بات ہم کر رہے ہیں ہائپوپلاسٹک سیمینل ویسلز۔ تو سیمینل ویسلز کو پہلے سمجھ لیں یہ کہاں پر ہے، اس کا فنکشن کیا ہے، تو ہائپوپلاسٹک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایپی ٹیسٹس کے اوپر ایک وین ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایپیڈیڈمس، جس جگہ پر جا کر سپرم سٹور ہوتی ہے۔ جس جگہ پر ایپیڈیڈمس ختم ہوتی ہے وہاں سے واس ڈفرنس کی نالی شروع ہوتی ہے۔ یہ واس ڈفرنس کی نالی ایک سفر کر کے پروسٹیٹ کے پچھلی طرف جا کر سیمن ویسلز پر جا کر یہ ختم ہوتی ہے۔ سیمینل ویسلز کو ہم سیمینل غدود بھی کہتے ہیں اور اس کو ویسکولر گلینڈ بھی کہتے ہیں۔ اس میں ایک خاص قسم کا سیال پیدا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر اپنے کسی پروگرام کے اندر ہم جب منی وضی ودی کو ڈسکس کریں گے تو پھر سب چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو یہاں پر ہم مختصر بات کر کے آگے چلتے ہیں۔ تو اس میں ایک خاص قسم کا سیال پیدا ہوتا ہے جو بعد میں منی کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ بعض نامعلوم وجوہات کی بنا پر ان غدود کی صحیح نشو و نما نہیں ہوتی، اور اگر ہم نامعلوم وجوہات کے اندر اگر ہم یہی انفیکشن ڈیزیز کو ہم شامل کریں، ٹی بی کو شامل کریں، ٹائیفائڈ کو شامل کریں، ممپس کو شامل کریں، تو یہ بالکل درست بات ہے کہ ایسے مریضوں کے اندر اس قسم کی چیزیں دیکھنے میں کثرت سے ہمیں آئی ہیں۔ اور یہی ایک وجہ ہے کہ جس وقت سیمینل ویسلز مکمل طور پر مکمل نہیں ہوں گے، پختہ نہیں ہوں گے، اس کی ہارڈنیس مکمل نہیں ہوگی، تو جو خاص قسم کا ایک سیال پروڈیوس کرتا ہے تو وہ پروڈیوس نہیں کرے گا، جس کی وجہ سے یہ سپرم کے حوالے سے کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی پرابلم، خاص طور پر اس میں ایزوسپرمیا کے پیشنٹ دیکھنے میں زیادہ نظر آتے ہیں۔ تو عموماً ہم ایزوسپرمیا کے پیشنٹس کے اندر میں نے اپنے کئی پروگرام کے اندر بات کی ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ ہے جس کے سپرم کا کوئی بھی ایشو ہے تو ایک سنگل ٹیسٹ جس کو ہم سکوٹل الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں یا خصیوں کا الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں، تو یہ ایک سنگل ٹیسٹ 95 پیشنٹس کے اندر تشخیص کرنے میں کافی ہوتا ہے کہ سپرم پیدا نہ ہونے کے پیچھے وجوہات کیا ہیں۔ وہ جو 5% رہ جاتے ہیں ان کے اندر پھر ہمیں
ایک مزید ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس ٹیسٹ کا نام ہوتا ہے ٹرانسریکٹل پروسٹیٹ گلینڈ الٹرا ساؤنڈ. تو ایک خاص قسم کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے کہ جو پروسٹیٹ کے حوالے سے سیمن انالیسس کے حوالے سے ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے, وہیں سے یہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور اس میں عرض کرتا چلوں کہ اگر یہ وجہ ایزوسپرمیا بنتی ہے تو شکر الحمدللہ ہمارے اسلامی فرٹیلٹی سینٹر کے اندر ان تمام امراض کا شافی علاج موجود ہے. آپ مکمل یقین کے ساتھ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ علاج سے آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے باقی دیگر لوگوں کی طرح. تو مزید اگر کسی قسم کے معلومات آپ کو چاہیے ہوں تو میرے نمبر حاضر ہیں, میرے واٹس ایپ نمبر موجود ہے, مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. لو ٹیسٹس آف سائز اینڈ ایزوسپرمیا. اب ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ ایسے وہ تمام ایزوسپرمیا کے پیشنٹس جن کے اندر ٹیسٹس کا سائز ہی نارمل نہیں ہے. تو ٹیسٹس کا سائز نارمل کیا ہے اس کو پہلے سمجھنا ضروری ہے, پھر اب نارملٹی آٹومیٹکلی سامنے آ جائے گی. تو پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کم سے کم جو سپرم کی پروڈکشن کے لیے ٹیسٹس کا یہ خصیوں کا سائز ہونا چاہیے وہ 3 سینٹی میٹر ہونا ضروری ہے. 30 ملی میٹر بھی آپ کہہ سکتے ہیں, 3 سینٹی میٹر بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن ان 3 سینٹی میٹر کے اندر تمام لوگوں کے اندر 100% لوگوں کے اندر پروڈکشن نہیں ہوتی. لیکن چونکہ ہم اسے کہتے ہیں کم سے کم ہے تو 30 ملی میٹر کے اندر تقریباً 35-40% لوگوں کے اندر سپرم کی پروڈکشن ہو جایا کرتی ہے. اگر آپ کا ٹیسٹس کا سائز 32 ہے, 32 mm ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مزید 30% لوگوں کے اندر سپرم کی پروڈکشن ہو جاتی ہے. ایکچولی جو ٹیسٹس کا سائز ہونا چاہیے نارمل وہ 34 اور اگر 36 mm ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. یعنی کہ نارمل ہم اس کے اندر جو سائز کنسیڈر کرتے ہیں وہ 36 سے 38 ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ ایک نارمل سائز ہے. اس سے زیادہ بھی ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ, لیکن 36 سے کم سب لوگوں کے اندر سپرم کی پروڈکشن نہیں ہوتی. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے یہاں 30% کے اندر بھی ہو جاتی ہے, بعض لوگوں کے اندر 32 کے اندر ہو جاتی ہے, بعض لوگوں کے اندر 34 کے اندر بھی ہوتی ہے, لیکن 36 از نارمل سائز. اب وہ پیشنٹ جن کا سائز 30 ملی میٹر سے کم اور 20 ملی میٹر سے زیادہ ہے, یعنی کہ 2 سینٹی میٹر اور 30 ملی میٹر کے درمیان میں ہے, تو یہ جو لوگ ہیں ان کو ہم کہتے ہیں لو سائز آف ٹیسٹس, یعنی کہ ٹیسٹس کا سائز کم ہے. سپرم کی پروڈکشن کے لیے ایک مخصوص سائز کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اب ایسے لوگ بھی ہیں دیکھنے میں جن کا سائز 2 سینٹی میٹر سے بھی کم ہے, تو مطلب ان کا سائز 1.2 ہے, 1.4 سینٹی میٹر ہے. تو یہ مطلب 2 سینٹی میٹر سے لیس جتنے بھی ٹیسٹس کا سائز ہے یہ آئیں گے ہائپوگوناڈزم کے اندر. یہ ایک الگ ڈیزیز ہے. پھر ہائپوگوناڈزم کی 3 قسمیں ہیں. تو انشاءاللہ جب ہائپوگوناڈزم کو ہم میل ہائپوگوناڈزم کو ہم ڈسکس کریں گے تو پھر ان چیزوں کو وہاں پر ہم ڈسکس کریں گے. مزید آلریڈی میرا پروگرام نمبر 33 یوٹیوب پر موجود ہے میل ہائپوگوناڈزم کے حوالے سے, آپ وہاں سے بھی اس کی آپ تفصیل لے سکتے ہیں. تو یہاں پر ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف لو سائز آف ٹیسٹس کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہ میں بتا چکا ہوں کہ کتنا سائز ہونا چاہیے, کتنا نارمل ہونا چاہیے. اب رہا جہاں تک علاج کا تعلق ہے تو شکر الحمدللہ ہماری اسلامی ہربل میڈیسنس کے اندر اس کا بہتر علاج موجود ہے. لیکن یہ ہے کہ ایسے علاج کو تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جایا کرتا ہے. اگر مریض کی عمر 30 سال سے کم ہے, یعنی کہ 20, 25, 26 سال ہے, تو یہ جو پھر امراض ہیں لو ٹیسٹس سائز جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں, ان کا سائز جلدی گرو کر جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 30 سال تک انسانی جسم کی گروتھ مکمل ہوتی ہے. تو اگر عمر 20, 22, 25 سال تک ہے اور ٹیسٹس کا سائز مکمل گرو نہیں ہو سکا تو یہاں پر میڈیکیشن دے کر یہ جلدی ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرتی ہے اور جلدی یہ گروتھ ہو جاتی ہے. لیکن اگر 30+ ایج ہے تو وہاں پر بھی ٹیسٹس کا سائز نارمل ہو جاتا ہے, لیکن اس کے اندر تھوڑا سا وقت درکار ہوتا ہے. چونکہ ایک چیز یہاں پہ سمجھنا ضروری ہے کہ ٹیسٹس کے اندر بیسیکلی ایک ہارمونس پروڈیوس ہوتا ہے ٹیسٹوسٹیرون.
تو جس وقت ٹیسٹس کا سائز کم ہوگا تو یقیناً ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز کی پروڈکشن بھی کم ہوگی، اور یہ ہارمونز بھی سپرم کی پیدائش کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ تو مختصراً بتانا یہ آپ کی خدمت میں ہے کہ یہ تمام کے تمام امراض قابل علاج ہیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ اس مرض کے اندر مبتلا ہیں اور آپ کی ایج 30 لیس ہے، 20-25 سال ہے، تو یہ ذرا جلدی اس کا سائز گرو اپ ہو جائے گا، اور اگر 30 سال سے زیادہ تو تھوڑا اس میں ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے، لیکن قابل علاج ہے۔ انشاءاللہ سائز بھی بڑا ہوگا، ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز بھی انشاءاللہ اس میں بیلنس ہوں گے، اور انشاءاللہ سپرم کی پروڈکشن بھی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہمارا ادارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر پچھلے 38 سال سے ان تمام امراض کا بہت محنت سے، ذمہ داری سے شافی علاج پیش کر رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ یا آپ کے کسی عزیزوکار کو ان میں سے کوئی بھی ایک اگر مسئلہ ہو تو پورے یقین و اعتماد کے ساتھ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ مکمل رہنمائی دیں گے، علاج کریں تو انشاءاللہ آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے۔ مزید کسی بھی قسم کی رہنمائی کے لیے آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ لو ٹیسٹس آف سائز اینڈ ایزوسپرمیا۔ اب ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ ایسے وہ تمام ایزوسپرمیا کے پیشنٹس جن کے اندر ٹیسٹس کا سائز ہی نارمل نہیں ہے۔ تو ٹیسٹس کا سائز نارمل کیا ہے اس کو پہلے سمجھنا ضروری ہے، پھر اب نارملٹی آٹومیٹکلی سامنے آ جائے گی۔ تو پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کم سے کم جو سپرم کی پروڈکشن کے لیے ٹیسٹس کا یہ خصیوں کا سائز ہونا چاہیے وہ 3 سینٹی میٹر ہونا ضروری ہے۔ 30 ملی میٹر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، 3 سینٹی میٹر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ان 3 سینٹی میٹر کے اندر تمام لوگوں کے اندر 100% لوگوں کے اندر پروڈکشن نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ہم اسے کہتے ہیں کم سے کم ہے، تو 30 ملی میٹر کے اندر تقریباً 35-40% لوگوں کے اندر سپرم کی پروڈکشن ہو جائے گا۔ اگر آپ کا ٹیسٹس کا سائز 32 ہے، 32 mm ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مزید 30% لوگوں کے اندر سپرم کی پروڈکشن ہو جاتی ہے۔ ایکچولی جو ٹیسٹس کا سائز ہونا چاہیے نارمل وہ 34 اور اگر 36 mm ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، یعنی کہ نارمل ہم اس کے اندر جو سائز کنسیڈر کرتے ہیں وہ 36 سے 38 ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ ایک نارمل سائز ہے۔ اس سے زیادہ بھی ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن 36 سے کم سب لوگوں کے اندر سپرم کی پروڈکشن نہیں ہوتی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے یہاں 30% کے اندر بھی ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کے اندر 32 کے اندر ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کے اندر 34 کے اندر بھی ہوتی ہے، لیکن 36 از نارمل سائز۔ اب وہ پیشنٹ جن کا سائز 30 ملی میٹر سے کم اور 20 ملی میٹر سے زیادہ ہے، یعنی کہ 2 سینٹی میٹر اور 30 ملی میٹر کے درمیان میں ہے، تو یہ جو لوگ ہیں ان کو ہم کہتے ہیں لو سائز آف ٹیسٹس، یعنی کہ ٹیسٹس کا سائز کم ہے، سپرم کی پروڈکشن کے لیے ایک مخصوص سائز کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اب ایسے لوگ بھی ہیں دیکھنے میں جن کا سائز 2 سینٹی میٹر سے بھی کم ہے، تو مطلب ان کا سائز 1.2 ہے، 1.4 سینٹی میٹر ہے، تو یہ مطلب 2 سینٹی میٹر سے لیس جتنے بھی ٹیسٹس کا سائز ہے یہ آئیں گے ہائپوگوناڈزم کے اندر۔ یہ ایک الگ ڈیزیز ہے، پھر ہائپوگوناڈزم کی 3 قسمیں ہیں، تو انشاءاللہ جب ہائپوگوناڈزم کو ہم میل ہائپوگوناڈزم کو ہم ڈسکس کریں گے تو پھر ان چیزوں کو بھی وہاں پر ہم ڈسکس کریں گے مزید۔ آلریڈی میرا پروگرام نمبر 33 یوٹیوب پر موجود ہے میل ہائپوگوناڈزم کے حوالے سے، اب وہاں سے بھی اس کی آپ کو تفصیل لے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف لو سائز آف ٹیسٹس کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو یہ میں بتا چکا ہوں کہ کتنا سائز ہونا چاہیے، کتنا نارمل ہونا چاہیے۔ اب رہا جہاں تک علاج کا تعلق ہے تو شکر الحمدللہ ہماری اسلامی ہربل میڈیسنس کے اندر اس کا بہتر علاج موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ ایسے علاج کے اوپر تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جایا کرتا ہے۔ اگر مریض کی عمر 30 سال سے کم ہے، یعنی کہ 20، 25، 26 سال ہے، تو یہ جو پھر امراض ہیں لو ٹیسٹس سائز جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کا سائز جلدی گرو کر جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 30 سال تک انسانی جسم کی گروتھ مکمل ہوتی ہے، تو اگر
عمر 20 22 25 سال تک ہے اور ٹیسٹس کا سائز مکمل گرو نہیں ہو سکا تو یہاں پر میڈیکیشن دے کر یہ جلدی ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرتی ہے اور جلدی یہ گرو اپ ہو جاتی ہیں. لیکن اگر 30+ ایج ہے تو وہاں پر بھی ٹیسٹس کا سائز نارمل ہو جاتا ہے, لیکن اس کے اندر تھوڑا سا وقت درکار ہوتا ہے. چونکہ ایک چیز یہاں پہ سمجھنا ضروری ہے کہ ٹیسٹس کے اندر بیسیکلی ایک ہارمونس پروڈیوس ہوتا ہے ٹیسٹوسٹیرون. تو جس وقت ٹیسٹس کا سائز کم ہوگا تو یقیناً ٹیسٹوسٹیرون ہارمونس کی پروڈکشن بھی کم ہوگی, اور یہ ہارمونس بھی سپرم کی پیدائش کے لیے بہت ضروری چیز ہے. تو مختصراً بتانا یہ آپ کی خدمت میں ہے کہ یہ تمام کے تمام امراض قابل علاج ہیں. اگر خدا نخواستہ آپ اس مرض کے اندر مبتلا ہیں اور آپ کی ایج 30 لیس ہے, 20-25 سال ہے, تو یہ ذرا جلدی اس کا سائز گرو اپ ہو جائے گا, اور اگر 30 سال سے زیادہ ہے تھوڑا سا اس میں ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے, لیکن قابل علاج ہے. انشاءاللہ سائز بھی بڑا ہوگا, ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز بھی انشاءاللہ اس میں بیلنس ہوں گے, اور انشاءاللہ سپرم کی پروڈکشن بھی ہوگی. تو انشاءاللہ ہمارا ادارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر پچھلے 38 سال سے ان تمام امراض کا بہت محنت سے ذمہ داری سے شافی علاج پیش کر رہا ہے. اگر خدا نخواستہ آپ یا آپ کے کسی عزیزوکار کو ان میں سے کوئی بھی اگر مسئلہ ہو تو پورے یقین و اعتماد کے ساتھ ہم سے رابطہ کریں, انشاءاللہ مکمل رہنمائی دیں گے, علاج کریں گے, انشاءاللہ آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے. مزید کسی بھی قسم کی رہنمائی کے لیے آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. جی محترم ناظرین, ایزوسپرمیا کی سیریز جاری ہے. اب ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس مرض کا نام ہے ہائپوپلاسٹک ٹیسٹس, یعنی کہ ہائپوپلاسٹک ٹیسٹس کی وجہ سے ایزوسپرمیا کا ہونا. اس کا تھوڑا سا سب سے پہلے ہائپوپلاسٹک کا میں ترجمہ کرتا چلوں, اور اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. ترجمہ تو اگر اس کا ہم کریں گے تو عام لفظوں میں اس کو کہیں گے ناپختہ یا انمیچور ٹیسٹس, لیکن اس کو تھوڑا سا میں اگر اور آسانی سے ترجمہ کر سکوں ایک ایگزامپل دے کر تو آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. آپ دیکھیں زندگی میں ہم سوجی کا حلوہ گھروں میں عموماً استعمال ہم کرتے ہیں, تو ہاتھ سے اس کی جو لمس لیں گے اس کی لمس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی لمس کتنی سافٹ ہے, کتنی ہارڈ ہے. اسی طریقے سے اگر آپ ہاتھ کے اندر گلاب جامن کو ہاتھ میں پکڑیں اور اس کی لمس لیں تو اس سے اندازہ ہو جائے گا وہ کتنا ہارڈ ہے, کتنا سافٹ ہے. تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کا ایک ہم ترجمہ کریں سافٹ ٹیسٹس تو یہ بھی آسان ہے. تو سافٹ کو میڈیکل کے اندر ہائپوپلاسٹک کہتے ہیں, اور ہائپوپلاسٹک کا میڈیکل کے اندر ترجمے دو ہیں, ایک تو ناپختہ اور دوسرا اس کی جو لمس ہے وہ حلوے کی طرح نرم ہے, حالانکہ ٹیسٹس جو ہے یہ گلاب جامن کی طرح کچھ ہارڈ ہونے چاہیے. تو ان امراض کے پیدا ہونے کے پیچھے بے شمار وجوہات ہیں, کہ مطلب اگر زندگی میں کبھی ٹائیفائڈ ہوا ہے, نمونیا ہوا, دمہ ہوا, اور خدا نخواستہ اس کے علاوہ یرقان ہے, کوئی ایسی انفیکشن ڈیزیز ہے جس میں جیسے میں نے اس سے پہلے میں پروگرام میں ذکر کر چکا ہوں امراض متعدیہ جسے انفیکشن ڈیزیز کہتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری ان حوالے سے ان امراض کی وجہ سے یا ان میں سے کسی ایک امراض کی وجہ سے یہ پرابلم ہو جاتی ہے. اور جس وقت یہ چیز ہوتی ہے تو یہ چیز سمجھے گا کہ یہ سپرم کی پیدائش نہیں اس کے اندر ہو سکتی, کیونکہ ہائپوپلاسٹک کا مطلب ہے ناپختہ اور سافٹ یا کمزور ٹیسٹس. تو سپرم پیدا ہونے کے لیے مکمل میچور پختہ ٹیسٹس کا ہونا ضروری ہے, اور اس کا ایک خاص جو ہارڈنیس ہوتی ہے اس کی وہ ہونی ضروری ہے. تو شکر الحمدللہ, میں امید کروں گا کہ آپ نے ہائپوپلاسٹک کو سمجھ لیا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے. تو نرم سافٹ ٹیسٹس کو کہا جاتا ہے. ہمارا ادارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر گزشتہ 38 سال سے ان تمام امراض کے اوپر بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے. تو یقیناً آپ بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. مکمل یقین کے ساتھ رابطہ فرمائیے, انشاءاللہ آپ ٹھیک بھی ہوں گے, صاحب اولاد بھی ہوں گے. اور مزید اگر کسی قسم کی آپ کو معلومات درکار ہوں تو میرے واٹس ایپ نمبر حاضر ہے. شکریہ. جی محترم ناظرین, ایزوسپرمیا کی سیریز جاری ہے. ہمارا اس پروگرام بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ
स्पर्म के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो जाए और बिलखुसूस एजोस्पर्मिया अगर हो जाए तो कौन कौन से अमराज हैं जिनकी वजह से स्पर्म प्रॉब्लम या एजोस्पर्मिया हो सकता है। तो इन्हीं मौज़ूआत को सामने रखकर ये प्रोग्राम्स तरतीब दिए गए हैं। तो मैं तमाम आप लोगों का दिल से मशकूर हूँ कि अपने मर्ज़ को समझने के लिए आपने हमारे प्रोग्राम्स का इंतखाब किया। अब हम जिस मौजू को या जिस मर्ज़ को हम मौजू बहस बनाने वाले हैं उसका नाम है अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस, यानी कि व्हाट इज अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस एंड एजोस्पर्मिया या स्पर्म प्रॉब्लम, क्योंकि अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस से स्पर्म प्रॉब्लम भी आती है और बाद लोगों के अंदर इससे स्पर्म नील भी हो जाते हैं। तो यकीनन बहुत सारे लोगों के लिए ये लफ्ज़ हो सकता है कि नया हो कि जी इंसान अपेंडिक्स का एक मर्ज़ हमने सुना है वो पेट के हवाले से होता है, तो क्या टेस्टिस के अंदर भी अपेंडिक्स होता है? जी मोहतरम नाज़रीन, इसीलिए इसका नाम अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस रखा गया है। लेकिन ये उस तरह का अपेंडिक्स नहीं है। इसमें होता ये है कि अब इसके अगर डिटेल में हम जाएंगे तो काफ़ी डिटेल है, तो मुख्तसर चीज़ में अर्ज़ करता चलूँ कि इससे मुराद क्या है। इसमें मुराद ये होती है कि टेस्टिस के ऊपर चोट लग जाती है, कुछ शदीद ज़रब लग जाती है, बोल लग जाती है, और भी बहुत सारे अवारज़ हैं लेकिन ज़्यादातर कॉमन यही है। तो उस शिद्दत की चोट लग जाने से, बोल लग जाने से, शदीद किस्म की साइकिल चलाने से या बहुत ज़्यादा साइकिल चलाने से, और वो लोग जिनका काम वज़न उठाना है और ज़्यादा देर तक खड़े रहने के हवाले से तो रेयर केसेस है, लेकिन चोट लगने के हवाले से, शदीद चोट लगने के हवाले से केसेस अपेंडिक्स के हवाले से ज़्यादा। तो इसके अंदर टेस्टिस के ऊपर गोश्त का एक छोटा सा लोथड़ा बनता है, तो इसलिए इसको अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस कहते हैं। तो ये वो मर्ज़ है जिसकी वजह से स्पर्म की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, और 100 पेशेंट में से, यानी कि अगर 100 आदमी हैं जिनको अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस है, तो उनमें से 25 से 30 के करीब वो लोग होंगे जिन्हें एजोस्पर्मिया या नील स्पर्म हो जाया करता है। तो ऑलरेडी मेरा प्रोग्राम नंबर यूट्यूब के ऊपर 31 मौजूद है, जहाँ पर मैंने काफ़ी डिटेल में इसके ऊपर बात की है। चूँकि एजोस्पर्मिया की सीरीज़ जारी है, इसलिए इसको भी हमने मौजू बहस बनाया है। इसका तशख़ीस कैसे होगी? ऐसे वो तमाम लोग जिनको स्पर्म का इशू है या एजोस्पर्मिया का इशू है, तो वो फौरी तौर पर टेस्टिस का या खुशियों का एक अल्ट्रासाउंड करवाइए, तो एक सिंगल टेस्ट से इस मर्ज़ की तशख़ीस हो जाती है। तो लिहाजा अगर अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस अगर शो हो जाए तो कतई तौर पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एलोपैथी के अंदर अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, उनसे रब्ता करेंगे, तो वो आपको इसका ऑपरेशन ही बताएंगे, और दुनिया में कोई भी ऑपरेशन रिस्क फ्री नहीं होता। तो वो सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपना इस्लामी हर्बल मेडिसिन के अंदर, हर्बल अद्वियात के अंदर ऐसी मेडिसिन मौजूद है कि ये जो एक्स्ट्रा लोथड़ा वहाँ पर पैदा हो गया वहाँ से ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाएगा। इसकी जो इन्फ्लेमेशन है, अगर इसमें इन्फेक्शन भी अगर हो गई है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी, और इसके साथ साथ टेस्टिस की खुशियों की कारकर्दगी भी इंशाल्लाह बेहतर होगी। तो जो लो स्पर्म काउंट हैं या किसी भी वाले से स्पर्म की किसी भी किस्म मुब्तला इंशाल्लाह वो भी ठीक होंगे, और बिलखुसूस अगर एजोस्पर्मिया का केस है तो इंशाल्लाह वो भी ठीक होंगे। तो ओवरऑल बताना मकसद है कि ये वो अमराज हैं एलोपैथी के अंदर इसके लिए ऑपरेशन रिकमेंड किया जाता है, और ऑपरेशन के बाद फिर 4 से 6 माह तक मेडिकेशन करनी होती है ताकि अपेंडिक्स के निज़ाम ने जो सिस्टम को डैमेज किया उसकी इस्लाह की जाए। हम तकरीबन इतना ही टाइम के अंदर विद मेडिकेशन इसका इलाज करते हैं, एक ही वक्त में ये एक्स्ट्रा ग्रोथ का लुत्फ़ ख़त्म हो जाएगा, और इसकी वजह से जो टेस्टिस का निज़ाम डिस्टर्ब हुआ स्पर्म पैदा करने के हवाले से इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आज के इस प्रोग्राम के अंदर अपनी इस मर्ज़ को समझ लिया होगा। हमारा दायरा इस्लामी फर्टिलिटी सेंटर गुज़िश्ता तकरीबन 38 साल से ऐसे तमाम मरीज़ों का बहुत ही कामयाबी के साथ इलाज कर रहा है। आप खुदा न खास्ता आप या आपके कोई अजीज़ दोस्त अजीज़ व कारब इस मर्ज़ में मुब्तला हैं तो आप पूरे एतमाद के साथ हमसे रब्ता फरमाइए, इंशाअल्लाह मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। मज़ीद अगर किसी भी हवाले से कोई चीज़ की वजाहत आपको दरकार है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है,
آپ مجھ سے وہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ مکمل رہنمائی ہوگی۔ جی محترم ناظرین، ایزوسپرمیا کے حوالے سے پروگرام جاری ہے اور ہم اس پروگرام کے توسط سے ان امراض کو ڈسکس کر رہے ہیں، زیر بحث لا رہے ہیں، جن کی وجہ سے انسان میں سپرم پرابلم اور بالخصوص ایزوسپرمیا یا نیل سپرم ہو جاتا ہے۔ جی محترم ناظرین، اب ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ کینسر اگر کسی شخص کو جسم کے کسی بھی حصے میں ہو جائے، اور بالخصوص اگر کینسر ٹیسٹس کے اندر ہو جائے، اور اس کے ساتھ ڈیفینیٹلی کینسر کے بعد یا کینسر کے علاج کا ایک حصہ جس کو ہم کیموتھراپی کہتے ہیں، تو یہ وہ عمل ہے جن کی وجہ سے ایزوسپرمیا ہو جایا کرتا ہے۔ تو اوورآل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو جسم کے کسی بھی حصے میں کینسر ہوا، ایون دین اگر ٹیسٹس میں بھی کینسر ہوا، تو آپ اس کا علاج کروائیں۔ آج نیو ملینیم کے اندر 21ویں صدی کے اندر اس کا علاج موجود ہے، تو اس کا علاج کروائیں۔ اور کیموتھراپی بھی ایک اس علاج کا حصہ، اس پروسیس سے پیشنٹ کو گزارا جاتا ہے۔ تو جس وقت آپ لوگ ان چیزوں سے بالکل فارغ ہو جائیں، علاج آپ کا کینسر کا مکمل ہو جائے، کیموتھراپی آپ کی مکمل ہو جائے، تو انشاءاللہ پھر آپ ہم سے رابطہ فرمائیے گا۔ انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم ٹریٹ کریں گے۔ اگر سپرم کا کوئی ایشو ہوا تو انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہوں گے، اور اگر ایزوسپرمیا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی قابل علاج ہے۔ تو بتانا اوورآل مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، کسی بھی شخص کو اگر جسم کے کسی بھی حصے کا کوئی کینسر ہے تو باقی جسم کے اوپر اس کے اثرات کے ساتھ ساتھ اس کے ٹیسٹس کے اوپر بھی بہت برا اثر آتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ ٹیسٹس کے اندر اگر کینسر ہو جائے تو اس کے اثرات مزید شدید ہو جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اب بیماریاں ہیں، کینسر ہے، اس کے بعد اس میں کیموتھراپی کی جاتی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو سپرم کے حوالے سے کوئی نہ کوئی پرابلم کریٹ ضرور کرتے ہیں۔ زیادہ تر ہمیں اس میں ایزوسپرمیا یا نیل سپرم ہی نظر آتا ہے۔ تو انشاءاللہ پورے اعتماد کے ساتھ آپ ہم سے رابطہ فرمائیے۔ ہمارا دارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر گزشتہ 38 سال سے ان تمام امراضوں کا بڑی مستند طریقے سے ذمہ داری سے علاج کر رہا ہے۔ خدا نخواستہ آپ یا آپ کے کوئی عزیز و اقارب اس مرض میں مبتلا ہے تو اپنی پہلی فرصت کے اندر ہم سے رابطہ فرمائیں، مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ مزید کسی بھی حوالے سے کسی مرض کی تفصیل کے لیے آپ میرے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ جی محترم ناظرین، ایزوسپرمیا کی سیریز جاری ہے۔ ہم نے ان موضوعات کو یہاں پر انتخاب کیا ہے یا ان موضوعات کو منتخب کیا ہے یا ان ڈیزیز کو ہم نے منتخب کیا ہے جو کسی نہ کسی حوالے سے سپرم پرابلم کی وجہ بنتے ہیں، اور بالخصوص ایزوسپرمیا یا نیل سپرم کی وجہ بنتے ہیں۔ اب ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس مرض کا نام ہے ٹویسٹ آف ٹیسٹس، اور اگر ہم اس کا ہم نام لیں گے تو واٹ از ٹویسٹ ٹیسٹس اینڈ ایزوسپرمیا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ٹویسٹ آف ٹیسٹس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص اس مرض کے اندر مبتلا ہوگا اس کے ٹیسٹس قدرتی طور پر اوپر نیچے ہوتے رہیں گے، اس لیے اس کا لفظ انگلش کے اندر ٹویسٹ کے حوالے سے استعمال کیا گیا ہے۔ اوپر نیچے ہوتے رہیں گے، جس سے دو چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں۔ ایک تو ٹیسٹس کا ٹیمپریچر ڈسٹرب ہوتا ہے، اور ایک جگہ پر کھڑے نہ رہنے کی وجہ سے اس کی پروڈکشن کے اندر بھی پرابلم آتی ہے۔ تو اس کے علاج کے حوالے سے دو چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر یہ ٹویسٹ بہت تیزی کے ساتھ اوپر نیچے ہو رہا ہے، یعنی کہ ٹویسٹ اس انداز میں یا اس حد تک ہو رہا ہے کہ یہ اسکوٹم یا خصیہ کی تھیلی سے اوپر چلا جاتا ہے، تو یہ سب سے ڈینجرس چیز ہے۔ تو ایسے کیسز کے اندر ایک سلک یا دھاگے کے ساتھ ان ٹیسٹس کو نیچے اسکوٹم خصیہ کی جو جلد ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک سلک یا دھاگے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے تاکہ یہ اوپر نہ جائیں بلکہ ایک جگہ پر یہ سٹے کریں۔ جب یہ سٹے کریں گے تو ٹیسٹس کا ٹیمپریچر ڈسٹرب نہیں ہوگا اور اس کی موومنٹ کے اندر یا کوئی اس قسم کی نہیں ہوگی، تو انشاءاللہ سپرم کی پروڈکشن بھی ہوگی۔ اسی تناظر میں اگر یہ ٹیسٹس بہت زیادہ اوپر نہیں جاتے، تھوڑا بہت اوپر جاتے ہیں،
تو اس کو میڈیکیشن سے ذریعے بالکل سولو کیا جا سکتا ہے، بالکل یہ حل ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی یہاں پر ایک چیز سمجھاتا چلوں، اگر آپ یہ چیز سمجھ لیں گے تو اس مرض کو آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک بچہ اپنی والدہ کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو یہ جو گولیاں یا ٹیسٹیز یا خصیے اس بچے کے پیٹ میں ہوتی ہیں۔ یہ قدرت کا ایک نظام ہے، اس کے اوپر کافی تفصیل ہے، پھر انشاءاللہ کسی پروگرام کے اندر اس کا موضوع بحث بناؤں گا۔ تو جس وقت ڈلیوری کے بعد یہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو قدرتی طور پر یہ جو ٹیسٹیز ہے، یہ خصیے بچے کے پیٹ سے نکل کر سکوٹرم یا خصیے کی تھیلی میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو خصیے کی تھیلی ہوتی ہے اس کو سکوٹرم بھی کہتے ہیں، وہاں پر آ جاتے ہیں۔ بعض صورتوں کے اندر یہ گولیاں اندر ہی رہ جاتی ہیں یا ٹیسٹیز میں نہیں آتی، تو ایک مرض ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انڈیسینڈنگ ٹیسٹس، یعنی کہ ٹیسٹس کا خصیوں میں نہ آنا، تو یہ بھی ایک وجہ ہے ایزوسپرمیا کے ہونے کی۔ تو چونکہ ٹیسٹ اور ٹیسٹس کے اوپر بات ہو رہی ہے تو ضمن انڈیسینڈنگ کی بھی بات ہوگی، تو یہ بھی چلے چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جو وینز ہیں، وہ جو نالی ہے، جن نالیوں سے ٹیسٹس گزر کر تھیلی میں آتے ہیں، تو قدرتی نظام کے طور کے اوپر وہ جو وینز ہے آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ شرنک ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ گولیاں واپس اوپر نہیں جائیں گی۔ بعض کیسز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو وینز ہیں، وہ جو نالی ہیں، پراپر طریقے سے شرنک نہیں ہوتی، یعنی کہ گولی وہاں سے پاس ہو کر اوپر جا سکتی ہے پیٹ کی طرف، تو اس صورت کے اندر یہ جو مرض ہوتا ہے جس کو ہم ٹوسٹ ٹیسٹس کہتے ہیں، یہ لاحق ہو سکتا ہے، ہو جایا کرتا ہے۔ تو جیسے میں پروگرام کے شروع میں بتا چکا ہوں کہ اگر بہت زیادہ اس کے اندر مومنٹ ہے، یعنی کہ ٹیسٹس سے اوپر چلے جاتے ہیں، تو پھر ایک سلک دھاگے سے ذریعے اسے باندھ دیا جاتا ہے تاکہ یہ وہاں پر رہے، اور کچھ ایسی میڈیکیشن کی جائے کہ وہ جو اوپر والی وین ہے وہ شرنک ہو جائیں، تو یہ واپس نہیں جائے گا۔ لیکن اگر بہت زیادہ شدت کے ساتھ نہیں ہے تو یہ انشاءاللہ ہماری میڈیسن سے یہ بالکل انشاءاللہ اپنی جگہ پر سٹے کریں گے، اوپر والی جو وینز وہ شرنک ہو جائے، جس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہمارا ادارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر گزشتہ 38 سال سے ان تمام امراض کا کامیاب علاج کر رہا ہے۔ آپ مکمل یقین کے ساتھ ہم سے رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے۔ مزید کسی بھی چیز کے حوالے سے اگر آپ کو معلومات درکار ہوں تو میرے واٹس ایپ نمبر موجود ہے، مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی محترم ناظرین، ایزوسپرمیا کی سیریز جاری ہے اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے مرض کو سمجھنے کے لیے ہمارے پروگرام کا انتخاب کیا۔ اب ہم نے جس مرض کو موضوع بحث بنایا ہے اس مرض کا نام ہے ٹیسٹیکولر ٹورشن۔ جی محترم، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی کہ خصیوں کا ٹورشن، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خصیوں کا گھوم جانا۔ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ خصیوں کا جب یہ گھومتے ہیں تو وہ جو وینز ہیں بلڈ لے کر آتی ہیں ٹیسٹس کے اندر، اور ٹیسٹس سے بلڈ لے کر واپس جاتی ہیں، تو یہ گھوم جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بلڈ کا فلو یہاں پہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور سپرم کی پروڈکشن کے حوالے سے یہاں پر مسائل کریٹ ہوتے ہیں۔ زیادہ تر ایسے پیشنٹس کے اندر سپرم پرابلم کے حوالے سے ایزوسپرمیا ہی ہوتا ہے، چونکہ سپرم کی پروڈکشن کے لیے ایک مخصوص درجہ حرارت اور ایک مخصوص خون کی مقدار ہر صورت میں ضروری ہے۔ اگر خون کی مقدار بڑھ جائے گی تب بھی سپرم کی پروڈکشن ڈسٹرب ہو جائے گی، سپرم اور خون کی مقدار اگر کم ہو جائے گی تو تب بھی اس پروڈکشن کے اوپر اس کے برے اثرات آتے ہیں۔ تو بیسیکلی اس مرض کی کوئی ایسی خاص وجہ سامنے نہیں آئی، لیکن جو پیشنٹس ہمارے سامنے موجود ہیں، اگر ان پیشنٹس کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ کسی وجہ سے اگر ٹیسٹس کے اندر انفیکشن ہو جائے، اس کے اندر سوجن ہو جائے، تو پھر یہ جو ٹیسٹیکل کا جو ٹورشن ہے یہ سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن تمام مریضوں کو ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ موسٹلی لوگوں کو انفیکشن ہو جاتی ہے، سوزش ہو جاتی ہے، لیکن کچھ مریضوں کو یہ ٹورشن بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک چیز اور ہے کہ نارملی جس وقت یہ پرابلم کسی کو ہوتی ہے تو اس کے اندر شدید پین بھی ہوتی ہے۔ کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اس کی پین یا اس کے درد کی شدت کم ہوتی ہے، لیکن جو اکثریت لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر
اس کی شدید وہ اپنے درد کو محسوس کرتے ہیں. اور یہ جو مرض ہے یہ بیسیکلی اگر ہم پرسنٹیج وائز دیکھیں تو یہ 12 سال سے 18 سال تک کے لوگوں کے اندر اس کی شدت زیادہ ہے. لیکن اس مرض کے اثرات بعد از عمر بھی مطلب 18 سال کے بعد بھی نظر آتے ہیں. اس میں ایک چیز اور ایڈ کرتا چلوں کہ اگر ہم اوور ہال اس مرض کے حوالے سے اگر ہم اس کو سمجھیں تو پیشنٹ کی جب ہسٹری میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کچھ پیشنٹس جب ولادت سے پہلے اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو کسی وجہ سے یہ پرابلم ماں کے پیٹ کے اندر ہی انہیں ہو جاتا ہے اور وہ جب پیدائش ہوتی ہے تو یہ اسی کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں چلتی ہیں. لیکن اس طرح کے جو کیسز ہیں کم ہیں. تو بتانا مقصد صرف یہاں پر اتنا سا ہے کہ اگر بہت زیادہ شدت کے ساتھ اس کی ٹارشن ہے یا بہت زیادہ گھوم گئے ہیں تو اس کا علاج پھر سرجری ہی ہے. لیکن اگر وہ بہت زیادہ گھومے نہیں ہے، ایک آدھ اس کی لیئر بنی ہے گھومنے کے بعد، تو یہ میڈیکیشن ان چیزوں کو شارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ اس کا علاج ہو جایا کرتا ہے. ہمارا ادارہ شکر الحمدللہ ان تمام امراض کا بڑے مستند طریقے سے علاج کر رہا ہے. اگر خدا نخواستہ آپ یا آپ کے کسی عزیز و کارم میں یہ ایشو ہے، یہ پرابلم ہے، تو پوری ذمہ داری کے ساتھ ہمیں رابطہ کیجیے گا. انشاءاللہ مکمل رہنمائی کی جائے گی. مزید کسی بھی قسم کی تفصیل کے لیے میرے واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. شکریہ. جو محترم ناظرین، ایزوسپرمیا کی سیریز جاری ہے اور ہم ان تمام امراض کا سٹیپ بائی سٹیپ یہاں پر ہم ذکر کر رہے ہیں جن کی وجہ سے سپرم پرابلم اور بالخصوص ایزوسپرمیا ہو جایا کرتا ہے. یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ صرف 5 یا 7% وہ پیشنٹس ہوتے ہیں جنہیں پیدائشی کسی عمل کی وجہ سے سپرم کی پروڈکشن نہیں ہوتی. باقی جتنے بھی پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے یہاں کسی پرابلم کی وجہ سے سپرم کی پروڈکشن کم ہوتی ایک وقت میں آ کے نیل ہو جاتی، جس کو ایزوسپرمیا کہتے ہیں. تو یہ ایک بہت بریک سا نقطہ ہے، اس کو ضرور انڈرسٹینڈ کیجیے گا. تو اسی لیے ہم اپنے پروگرام کے توسط سے یہ بار بار یہ چیزیں آپ کو بتاتے ہیں، برابر کراتے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی شدید بخار، کوئی میڈیکیشن، زندگی میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تو جیسے ہی آپ لوگت میں آئیں یا کم سے کم شادی سے پہلے یا شادی ہو چکی ہے، 3-4 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور اولاد نہیں ہوئی تو فوراً آپ اپنا سیمن ٹیسٹ لازمی کروائیں. اور بے اولادی کے علاج کے حوالے سے ہمیشہ علاج میل سے شروع کرنا چاہیے، اس لیے کہ میل کا سنگل ایک ٹیسٹ سیمن ٹیسٹ اس کی وضاحت کر دیتا ہے کہ یہ شخص صاحب اولاد ہوگا یا نہیں ہوگا. فیمیل کے حوالے سے یا خواتین کے حوالے سے بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں، بہت سارے ٹیسٹوں کے بعد ان کے متعلق فائنل ہوتا ہے کہ یہ اولاد پیدا کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی. اس لیے آسان طریقے کو پہلے اڈاپٹ کریں کہ میل کو سب سے پہلے آگے آ کر اپنا ٹیسٹ کروانا چاہیے. اب ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہمارے پچھلے پروگرام سے ملتا جلتا ہے. اس مرض کا نام ہے سپرمیٹک کارڈ کا گھومنا، یا پورا اگر ہم اس کا بات اگر کریں گے تو ٹویسٹ آف سپرمیٹک کارڈ. یہ سپرمیٹک کارڈ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی ٹیسٹس کے اوپر جو وینز ہوتی ہیں جو بلڈ لے کر آ رہی ہیں اور بلڈ لے کر واپس جا رہی ہیں، اور دوسرے جو مسلز ہوتے ہیں ان کو سپرمیٹک کارڈ کہتے ہیں. تو جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ٹویسٹس کے حوالے سے کہ یہ گھومتی ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ یہ سپرمیٹک کارڈ بھی گھومتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ایشوز آتے ہیں. تو ساری باتیں وہی ہیں جیسے میں نے پروگرام نمبر اپنے 991 میں کی ہیں، اور یہی چیزیں اپنا پروگرام نمبر 993 میں موجود ہیں. تو یہ ایک ہی پروگرام کے اندر میں دونوں باتیں کر سکتا تھا، لیکن علیحدہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پرابلم ایک ہی ہے، لیکن بعض کا ڈاکٹر لکھ دیتے ہیں ٹویسٹ آف ٹیسٹس اور بعض کا ڈاکٹر لکھ دیتے ہیں ٹویسٹ آف سپرمیٹک کارڈ. تو پیشنٹ چونکہ بعض لوگوں کے پاس ان چیزوں کے متعلقہ اتنی معلومات نہیں ہوتی تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ شاید دو الگ الگ مرض ہیں. یہ مرض ایک ہی ہے، تو لیکن میں نے ان کو علیحدہ بنا دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو مزید اس کی تفصیل آپ اس کو میں یہیں پہ کلوز کروں گا. مزید آپ پروگرام نمبر میرے 991 سے بھی اس کی تفصیل لے سکتے ہیں، تو پوری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی. ہمارا ادارہ شکر الحمدللہ
اسلامی فرٹیلٹی سینٹر گزشتہ 38 سال کے قریب ایزوسپرمیا اور سپرم پرابلم کے حوالے سے بے اولاد خواتین حضرات کے حوالے سے کامیاب علاج کر رہا ہے. اگر کسی حوالے سے ٹائم گزر چکا ہے، کسی مرض کے حوالے سے وقت گزر چکا ہے اور آپ صاحب اولاد نہیں ہیں، تو مکمل یقین کے ساتھ آپ ان سے رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ مکمل رہنمائی کی جائے گی. مزید کسی بھی تفصیل کے لیے میرے واٹس ایپ نمبر موجود ہیں، ہم اس سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ مکمل رہنمائی کی جائے گی. شکریہ. جی محترم ناظرین، ایزوسپرمیا کے حوالے سے پروگرام جاری و ساری ہے، اور ہم اس پروگرام کے اندر ان موضوعات کو یا ان امراض کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یا زیر بحث لا رہے ہیں جن کی وجہ سے سپرم کی کوئی بھی پرابلم ہو جاتی ہے، اور بالخصوص ایزوسپرمیا یا نیل سپرم ہو جاتا ہے. اب ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، اس موضوع کا نام ہے پائیوسیل. اس کو پورا اگر ہم ورڈنگ کریں گے تو واٹ از پائیوسیل آف ایزوسپرمیا یا واٹ از پائیوسیل اینڈ آلسپرم پرابلم. پائیوسیل سے مراد یہ ہوتی ہے، آپ نے میرے گزشتہ پروگرام میں بھی سنا ہوگا کہ جس وقت سیمن ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو وہاں پر بہت زیادہ مقدار میں پیپ یا پسل موجود ہوتے ہیں. سم کیسز کے اندر تھوڑا بہت بلڈ بھی آ رہا ہوتا ہے، سم کیسز کے اندر بیکٹیریا بھی آ رہے ہوتے ہیں، یا کچھ کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں تینوں چیزوں ایک ہی وقت میں موجود ہوتی ہیں. تو اس طرح کی جو رپورٹس ہوتی ہے میڈیکل کے اندر، اس مرض کو ہم کہتے ہیں پائیوسپرمیا. تو اس کے اوپر آلریڈی پروگرام میرے یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں، آپ سمپل حکیم دلشاد پائیوسپرمیا ایڈ کیجیے گا تو وہ پروگرام آپ کے سامنے آ جائے گا، اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی. اب میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے یا جس مرض کا میں نے انتخاب کیا ہے، اس کا نام ہے پائیوسیل. پہلے میں نے ذکر کر چکا ہوں پائیوسپرمیا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹیسٹس کے اندر انفیکشن کی وجہ سے پیپ کا آنا. پائیوسیل یہ کیا چیز ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ہوتا ہی ہے، پائیوسیل کے اندر ایک پیپ کی پوری دیوار ٹیسٹس کے اوپر اس کو گھیر لیتی ہے، یعنی کہ شدید قسم کا وہاں پر انفیکشن ہوتی ہے اور وہ پوری وہاں پر ایک تہ سی بن جاتی ہے ٹیسٹس کے ارد گرد. اس کو پائیوسیل کہتے ہیں. تو وجوہاتیں وہی ہیں کہ کسی شدید چوٹ کا لگ جانا، انفیکشن کا ہو جانا، سوزش کا ہو جانا. تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ پائیوسپرمیا کے اندر انفیکشن کی کوانٹٹی کم ہوتی ہے یا کسی مرض کی وجہ سے بھی پیدا ہو سکتی ہے، جیسے خدا نہ خاصا ہائیڈروسیل ہے، ویرکوسیل ہے، اور اس کے علاوہ اور بے شمار ڈیزیز ہے جن کی وجہ سے انفیکشن ہو سکتی ہے. میڈیکل کے اندر الٹرا ساؤنڈ کے اندر ڈاکٹر یہ تشخیص کرتا ہے کہ یہ پائیوسیل ہے. اس کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ پیپ کی ایک تہ جس نے پورے ٹیسٹس کو اپنا اس کو گھیر لیا ہے، ٹھیک ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں حساب سے وہ جو لیئر بنتی ہے، وہ جو تہ جب بن جاتی ہے پیپ کی پسل کی، اس کو میڈیکل کے اندر پائیوسیل کہتے ہیں. تو وجوہاتوں میں وہی ہے کہ جب کسی بھی حوالے سے کوئی کرونک نظام ہو جائے یا پرانا کوئی شدید انفیکشن ہو جائے، سوزش ہو جائے کوئی چوٹ لگنے سے، اور اس کا پراپر طریقے سے علاج نہ کیا جائے تو پھر یہ پیپ انفیکشن بڑھتی ایک لیئر بنا لیتی ہے جس کو پورے ٹیسٹس کو ڈھانپ لیتی ہے. اور پھر یہ عمل سپرم کی کمی کا، سپرم کی انتہا کی کمی کا، اس کی مارفولوجی کے حوالے سے، سپرم کی شکل و صورت کے حوالے سے، اور اگر 100 اگر ہم پیشنٹس کا اگر ہم جائزہ لیں پائیوسیل کے حوالے سے، تو اس میں تقریباً 25 سے 30% وہ لوگ ہوں گے جو بالکل جن کے ہاں اس انفیکشن کی وجہ سے، اس پیپ کی لہر کی وجہ سے وہاں پر ایزوسپرمیا یا نیل سپرم ان کو ہو جایا کرتا ہے. تو اوورآل اس چیز کو میں امید رکھوں گا کہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا پائیوسپرمیا پائیوسیل کے اندر فرق کیا ہے. تو شکر الحمدللہ ہمارا ادارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر گزشتہ 38 سال سے ان تمام امراض کا بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے. خدا نخواستہ آپ یا آپ کے کچھ دوست عزیز و اقارب اس مرض کے اندر مبتلا ہیں تو پہلی فرصت کے اندر آپ ہم سے رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ مکمل رہنمائی کی جائے گی، اور انشاءاللہ آپ علاج سے انشاءاللہ صاحب اولاد بھی ہوں گے. تو جتنی اس میں ضروری چیزیں تھیں وہ میں نے مینشن کر دی ہیں. مزید کسی بھی حوالے سے کوئی معلومات اگر آپ کو درکار ہوں تو میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر کے ان کی تفصیل آپ لے سکتے ہیں. شکریہ. جی محترم ناظرین، میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے مرض کو سمجھنے کے لیے میرے پروگرامز کا انتخاب کیا،
اور انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنے اس پروگرام کے تحت ان چیزوں کے ساتھ مکمل انصاف کر سکوں اور میں آپ کو سمجھا سکوں کہ یہ امراض کیا ہیں اور ان کا پھر آگے علاج کیا ہے۔ اب ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس مرض کا نام ہے کورس ایپیڈیڈیمس۔ یہ بھی وہ مرض ہے جس کی وجہ سے سپرم کی کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے اور بالخصوص ایزوسپرمیا یا نیل سپرم بھی ہو سکتی ہے۔ کورس ایپیڈیڈیمس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب میں پہلے بھی اپنے گزشتہ پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ ٹیسٹس کے اوپر تھوڑا سا پچھلی سائڈ کے اوپر ایک وین ہوتی ہے، ایک نالی ہوتی ہے جس کو ایپیڈیڈیمل یا ایپیڈیڈیمس کہتے ہیں۔ یہاں پر آ کر سپرم سٹور ہوتے ہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے یہ جو وین ایپیڈیڈیمس یا ایپیڈیڈیمل موٹی ہو جائے، اس میں سوزش ہو جائے، اس میں ورم ہو جائے، تو میڈیکل کے اندر اس مرض کو ہم کہتے ہیں کراس ایپیڈیڈیمس۔ تو جس کی وجہ سے یہاں پہ انفیکشن ہو جاتی ہے، سوزش ہوتی ہے، ورم ہوتی ہے، اور بعض مریضوں کے اندر اس میں درد بھی محسوس کرتے ہیں اور بعض مریض کے اندر شدید درد بھی محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ وہ مرض ہے جس کی وجہ سے سپرم کے حوالے سے اور خاص طور پر اس مرض کے اندر جو سپرم کی ہمیں ہوتی ہے وہ نیل سپرم کی ریشو کم ہے، لیکن اس کے اندر اس مرض کے اندر ہمیں نیکروسپرمیا یا ڈیڈ سپرم کی ہمیں پیشنٹ زیادہ نظر آتے ہیں اور وہ مارفولوجی حوالے سے بھی کافی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو شکر الحمدللہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے جو امراض ہیں جو سپرم کی کمی کا باعث بنتے ہیں، ایزوسپرمیا کی کمی کا ایزوسپرمیا کے حوالے سے یا ایزوسپرمیا کے مرض کے حوالے سے باعث بنتے ہیں، یہ شکر الحمدللہ سب کے سب 100% قابل علاج ہے۔ ہمارا ادارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر گزشتہ 38 سال سے ان تمام امراض کا بڑی کامیابی کے ساتھ علاج کر رہا ہے۔ خدا نخواستہ آپ یا آپ کے کوئی دوست عزیز و قارب اس مرض کے اندر مبتلا ہیں اور ابھی تک صاحب اولاد نہیں ہے، تو مکمل اعتماد کے ساتھ ہم سے رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے۔ مزید کسی بھی قسم کی تفصیل کے لیے میرے واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ شکریہ جی۔ محترم ناظرین، ایزوسپرمیا کے حوالے سے پروگرام جاری ہے اور اسی پروگرام کے اندر ہم نے ان امراض کو بھی موضوع بحث بنایا ہے، زیر بحث لائے ہیں، جن کی وجہ سے سپرم کم ہو جاتے ہیں، بہت کم ہو جاتے ہیں، نیل ہو جاتے ہیں، سیمن فلوئڈ کم ہو جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، سپرم کے حوالے سے جتنے بھی امراض ہیں، کمی کے حوالے سے ہیں یا جن کی وجہ سے سپرم نیل ہو جاتے ہیں، اس پروگرام کی وجہ سے ایسے تمام امراض کو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا ہے، زیر بحث لائے ہیں۔ اب ہم نے جس مرض کا انتخاب کیا ہے اس مرض کا نام ہے انسومینیا۔ انسومینیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے خوابی، وہ لوگ جنہیں نیند نہیں آتی، اور یہ چیزیں سپرم کے حوالے سے کیا افیکٹ کرتی ہیں، یہ بیسیکلی اب ہمارا موضوع ہے جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے مرض کو سمجھنے کے لیے میرے پروگرامز کا انتخاب کیا، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اپنے اس پروگرام کے توسط سے آپ کو پوری بات انشاءاللہ ہم آپ کو گائیڈ لائن دیں، آپ کو سمجھائیں تاکہ آپ کو علاج کرنے میں آسانی ہو۔ پروگرام کو میں طویل نہیں کرنا چاہتا، بس مختصر بات کر کے آگے چلوں گا کہ دیکھیں اللہ پاک نے جسم انسانی کے ساتھ ایک نظام بنایا ہے، اور وہ یہ ہے دن کے وقت وہ کام کرے اور رات کو سو جائے، تاکہ پورے دن کی جتنی بھی تھکن ہے، جتنی بھی تھکاوٹ ہے، اور اس کی وجہ سے جو سیلز ہمارے ٹوٹ گئے ہیں، ڈسٹرب ہوئے ہیں، تھکاوٹ ہوئی ہے، تو یہ نیند جو ہے ان سب چیزوں کو فل اپ کرتی ہے، اور ایک عام آدمی کو راؤنڈ اباؤٹ 6 سے 8 گھنٹے اس کے لیے نیند بہت ضروری ہے، جس سے اس کے جسم کے اوپر بہترین اس کے اثرات آتے ہیں، اور یہ چیزیں اس کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ بعض لوگ کسی مرض کی وجہ سے، کسی ڈپریشن کی وجہ سے، کسی ٹینشن کی وجہ سے، یا کسی مرض کی وجہ سے جس کے اندر وہ بہت لانگ ٹائم کسی مرض کے اندر وہ مبتلا رہے ہیں، پھر انہیں لانگ ٹائم میڈیسن کھانی پڑی، تو وہ جو میڈیسن کے اثرات ہیں، یہ ڈپریشن ہے، یہ ٹینشن ہے، جس ان کی نیند کے اوپر بہت برے اثرات ڈال رہی ہیں، اور وہ رات کو انہیں نیند نہیں آتی، دن کے وقت ان کو نیند نہیں آتی۔ تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں، یہ جیسے میں پروگرام کے شروع میں بتا چکا ہوں کہ جسم انسانی کے لیے نیند بہت ضروری چیز ہے، اور اس سے جسم کی بہت ساری چیزیں جو کمی ہے وہ فل اپ ہوتی ہیں۔ اللہ پاک کا ایک نظام ہے، تو اس کی ڈیٹیل میں اس لیے جانا نہیں چاہ رہا
کہ پروگرام کی طوالت سے میں نہ سکوں، جو موضوع میں نے منتخب کیا اسی تک اپنے آپ کو محدود رکھوں۔ تو اتنی چیز ضرور سمجھ لیجیے گا کہ نیند بہت ضروری ہے انسانی صحت کے لیے۔ اگر کسی انسان میں کسی وجہ سے، کسی ٹینشن، ڈپریشن کی وجہ سے اگر مکمل نیند نہیں لے رہا ہو، جو اس کو 6 سے 8 گھنٹے اس کی جسم کی ریکوائر ہے، یہ جو چیزیں ہیں اس کے پورے جسم کے اوپر، اس کے اعصاب پر، اس کے پٹھوں پر، اس کے معدے کے نظام کے اوپر اور بہت سارے جو نظام ہمارے جسم کے اندر اس کو یہ متاثر کرتا ہے، شدید متاثر بھی کر سکتا ہے۔ اور جب یہ شدید متاثر کی طرف یہ نظام چلے گا اعصاب پٹھوں کے حوالے سے، جو سپرم کا جو نظام ہے، ٹیسٹس کا جو ہے، یہ بھی پارٹ آف باڈی ہے، یہ جسم سے مطلب الگ نہیں ہے، تو یقیناً ان کے اثرات بھی اس کے اوپر آئیں گے۔ اور ایسا پیشنٹ جو ڈپریشن، ٹینشن کی وجہ سے اگر وہ سلیپنگ پلس یا خواب آور یا نیند کی گولی لیتا ہے، تو یاد رکھیے گا نیند کی گولیاں کھا کر سونے سے کچھ دیر کے لیے نیند تو آ سکتی ہے، لیکن اس سے جسمانی جو سیلز ہیں یہ مکمل طور پر کبھی بھی ریپیئر نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے بتانا مقصد ہے کہ کوئی بھی وجہ ہے، کوئی بھی سلسلہ ہے، تو اس کو پراپر طریقے سے اس کا علاج کیجیے تاکہ آپ کے جسم کے اوپر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ جس وقت ہم ایسے پیشنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں سپرم پرابلم ہے یا ایزوسپرمیا کیسز ہیں، تو جب ان کی ہم ہسٹری کے اندر جاتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں یہ سامنے نظر آتی ہیں کہ یہ جو پیشنٹ ہے بیسیکلی انسومینیا کا شکار ہے، یعنی کہ بے خوابی کا شکار ہے۔ تو جب تک ہم اس کے اس نظام کی اصلاح نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ سپرم کے حوالے سے ہمیں کوئی خاص کامیابی نہیں ہو سکتی۔ ہمارا ادارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر گزشتہ 38 سال سے ان تمام امراض کا بڑی مستند طریقے سے علاج کر رہا ہے۔ ہم ایک ہی وقت میں ان کا بے خوابی کے حوالے سے، انسومینیا کے حوالے سے بھی علاج کریں گے، اور اس بے خوابی کی وجہ سے جو ان کا نظام جسم کا لسٹ ہوا، اس میں معدے کا نظام ہے، اس میں سیکس کا نظام ہے، اس میں بالخصوص پر ان کے حوالے سے نظام ہے، انشاءاللہ ان سب کے لیے ہم ٹریٹمنٹ کریں گے اور ایک ہی وقت میں یہ تمام علاج ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ شفا یاب بھی ہوں گے اور صاحب اولاد بھی ہوں گے۔ تو خدا نخواستہ اگر آپ یا آپ کے دوست عزیز اس مرض میں مبتلا ہیں تو مکمل یقین کے ساتھ ہم سے رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ مکمل رہنمائی کریں گے۔ مزید اگر آپ کوئی مزید تفصیل آپ مجھ سے جاننا چاہیں ان امراض کے حوالے سے یا کسی اور مرض کے حوالے سے، تو میرے واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ جی۔ محترم ناظرین، ایزوسپرمیا کی سیریز جاری ہے اور ہم ان امراض کو یہاں پر زیر بحث لا رہے ہیں جن کی وجہ سے سپرم کی کوئی نہ کوئی پرابلم ہو جائے اور بالخصوص ایزوسپرمیا یا نیل سپرم ہو جائے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے مرض کو سمجھنے کے لیے ہمارے پروگرامز کا انتخاب کیا۔ اب ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس مرض کا نام ہے سورائسس۔ یہ بھی ایک جلدی امراض ہے، سکن ڈیزیز ہے، اور دیکھنے میں یہ ہے ایک سے دوسرے کو بھی منتقل ہوتی ہے۔ سورائسس ڈیزیز کو عام لفظوں میں ہم چنبل بھی کہتے ہیں۔ تو سکرین کے اوپر یہ پکچر چل رہی ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے، ہو جائے گا کہ یہ مرض کیا ہے، اس کی قسم کیا ہے۔ تو یہ شدت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ پورا جسم اس کے اندر سورائسس سے بھر سکتا ہے، اور بعض کیسز کے اندر جسم کے کچھ حصوں میں، سر کے پیچھے، بازوؤں پر، پاؤں کے نیچے، تو سب چیزیں مطلب کم مقدار میں بھی ہو سکتی ہیں اور شدید پورے جسم اس کے ساتھ پیک ہو سکتا ہے۔ تو سمجھنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ موضوع ہمارا سپرم پرابلم ہے، ایزوسپرمیا ہے یا نیل سپرم ہے، ہم ڈسکس کر رہے ہیں چنبل کو۔ تو اس کا کنیکشن کیا ہے، اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، اگر ہم اس کو اسٹڈی کریں پراپر طریقے سے تو چنبل کے جو مریض ہیں یا چنبل کے مرض کی وجہ سے سپرم کے اوپر کوئی برا اثر نہیں پڑتا، اور دنیا کے اندر بے شمار لوگ ہیں جو جنہیں سورائسس ہے، وہ صاحب اولاد بھی ہیں۔ اصل چیز سمجھانا مقصد یہ ہے، ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر سورائسس پورے جسم کے اوپر ہے اور بیسیکلی جو اس کے اندر میڈیکیشن کی جاتی ہے یا میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے، تو دو میڈیسن اس کے اندر ہر پیشنٹ کو دی جاتی ہے، وہ ہے
बल्कि 3 मेडिसिन इसमें कर लें, एंटी फंगल मेडिसिन, एंटी एलर्जी मेडिसिन, और इसके अंदर बहुत सारे डॉक्टर ज़रा स्टीरॉइड ये मेडिसिन का वो इस्तेमाल करवाते हैं। बताना मकसद ये है कि जैसे कि मैंने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में जहाँ पर मैंने जल्दी अमराज को मौजू बहस बनाया था, उसके अंदर मैं बड़ी तफसील के साथ बात कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि ऐसे पेशेंट्स जिन्हें ज़िंदगी में किसी भी वाले से कोई स्किन प्रॉब्लम रही है और उन्होंने काफ़ी अर्सा एंटी एलर्जिक मेडिसिन, स्टीरॉइड, एनाल्जेसिक या एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया है, तो ये मेडिसिन जो है ये स्पर्म की प्रोडक्शन के हवाले से उसके ऊपर बुरे असरात ज़रूर डालते हैं। उसकी परसेंटेज के ऊपर बहस हो सकती है कि किसी के असरात इस पर कम आए हैं, किसी पर बहुत कम आए हैं, किसी पर ज़्यादा आए हैं और किसी पर बहुत ज़्यादा असरात आए हैं। जिन लोगों के अंदर इसके बहुत ज़्यादा असरात आए हैं उनके अंदर हमें स्पर्म 0 नज़र आए हैं, जिनके अंदर इसके असरात कम नज़र आए उसके अंदर स्पर्म हमें कम नज़र आए हैं और मुर्दा नज़र भी हैं। तो ओवरऑल बताना मकसद ये है कि हमारा दायरा इस्लामी फर्टिलिटी सेंटर गुज़श्ता 38 साल से इन तमाम अमराज का बड़े मुस्तनद तरीके से इलाज कर रहा है। चमल का भी हम इलाज करते हैं, सोरासिस का भी इलाज करते हैं और बेसिकली इन अमराज की वजह से जो स्पर्म प्रॉब्लम होते हैं उनका भी हम इलाज करते हैं। खुदा न खासा आप या आपका कोई दोस्त अजीज़ इन अमराज के अंदर मुब्तला है तो अपनी पहली फुर्सत के अंदर आप उनसे रब्ता फरमाइए, इंशाअल्लाह मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। मज़ीद किसी भी किस्म की तफसील के लिए आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाअल्लाह मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। शुक्रिया जी। मोहतरम नाज़रीन, एज़ोस्पर्मिया की सीरीज़ जारी है और हम इस सीरीज़ के तहत उन अमराज का जिक्र कर रहे हैं जिन अमराज की वजह से अमूमन लोगों में स्पर्म प्रॉब्लम ज़रूर होती है। 100% तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 70 से 80% लोगों को इन अमराज की वजह से स्पर्म की कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती है। उसमें एज़ोस्पर्मिया यानी कि नील स्पर्म, उसमें ओलिगोस्पर्मिया यानी कि कम स्पर्म, उसमें नेक्रोस्पर्मिया यानी कि मुर्दा स्पर्म, उसमें टेट्रोस्पर्मिया यानी कि स्पर्म का जिस्मानी तौर पर मुकम्मल तौर पर प्रोड्यूस ना हो। इसके अलावा जितनी भी स्पर्म सब जिस मर्ज़ का आज हम जिक्र कर रहे हैं उस मर्ज़ का नाम है खसरा। इसको हस्बा भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे मेल्सिस भी कहते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, इस उन्वान के तहत आप जिस मर्ज़ का हम जिक्र कर रहे हैं बाद अज़ तहकीक इस मर्ज़ की वजह से स्पर्म प्रॉब्लम ज़रूर होती है, उस मर्ज़ का नाम है खसरा। ये एक मुतअद्दी मर्ज़ है। मुतअद्दी मर्ज़ से मुराद वो अमराज हैं जो एक से दूसरे में मुंतकिल होते हैं। खसरा के अंदर सांस के ज़रिए इसके जर्म्स या जरासीम फेफड़ों में दाखिल होकर खून में शामिल होकर मर्ज़ पैदा करने का सबब बनते हैं। खसरा अमूमन 6 माह से कम उम्र के बच्चों में नहीं होता। ये बात भी आई है बाज़ तहकीक कि जो बच्चे अपनी वालदा का दूध पीते हैं उनमें भी खसरा का रेशो बहुत कम होता है। उसकी वजह है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी बीमारियों के मुतल्लिक़ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा कर रखी होती है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत सारे मुहल्लिक अमराज़, मुतअद्दी अमराज़ से महफूज रहते हैं। और अमूमन खसरा ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार होता है। बहुत कम तादाद में बालिग़ नौजवानों में या बूढ़े लोगों में ये मर्ज़ नज़र आता है, या जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ज़िंदगी में तकरीबन एक दफ़ा ही होता है। बहुत रेयर केसेस हैं कभी किसी को दोबारा हो जाए। खसरा ज़्यादातर मौसम बहार में या जाड़े के मौसम में फैलता है। इस मर्ज़ की इब्तिदा नज़ला और बुखार से होती है। 24 घंटे के अंदर तेज़ बुखार हो जाता है। 2 से 5 दिन के बाद रुखसारों, मुँह के अंदर की तरफ और पूरे जिस्म पर, ख़ास तौर पर सीने पर छोटे छोटे सुर्ख दाने कसरत से निकल आते हैं। ये इस मर्ज़ की निशानी है। बाज़ मरीज़ों में गर्दन की पिछली जानिब कुछ सोजिश भी नज़र आती है। ये एक ख़तरनाक अलामत होती है। अगर इब्तदाई हमल के 4 माह में हामला औरत को खसरा हो जाए तो बच्चे के पैदाइशी तौर पर बहरापन, यानी कि अगर एक ऐसी माँ जो प्रेग्नेंट है और पहले 4 महीने का हमल है और इस दौरान अगर उस औरत को खसरा हो जाए तो बच्चे का बहरा पैदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दिल की साख्त में नुक्स हो सकता है, हमले तनफ़ुस में भी रुकावट हो सकती है। इस मर्ज़ की शिद्दत 10 से 14 दिन तक रहती है। बाद मरीज़ों में ये मर्ज़ संगीनी शिद्दत अख्तियार कर लेता है, इसलिए वक्त पर तशख़ीस करें और इलाज पर तवज्जो दें। जी मोहतरम, अब चलते हैं अपने मौजू की तरफ, खसरा, बुखार और स्पर्म प्रॉब्लम।
بعض خسرہ کے مریضوں میں یہ مرض شدت اختیار کر لیتا ہے. خسرہ کے مریض کے کان کے غدود میں سوزش ہو جاتی ہے، نمونیا بھی ہو سکتا ہے، دوباغ میں سوزش بھی ہو سکتی ہے. بعض مریضوں میں خسرہ کی وجہ سے نکلنے والے زیر جلد دانے پھٹ کر ان میں خون بھی جاری ہو جاتا ہے. خسرہ سے نظام تنفس یا عمل تنفس میں تنگی اور رکاوٹ بھی پیدا ہوتی ہے. میں اس پروگرام کو مختصر بھی کر سکتا تھا، لیکن کچھ تفصیل بتانا مقصد ضروری ہے کہ خسرہ کی بیماری جب بھی شدت اختیار کرتی ہے، جس سے مختلف اس کے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، تو کسی مریض کے اندر یہ شدت کے ساتھ ہوتا ہے، کسی مریض کے میں یہ شدت کے ساتھ نہیں ہوتا. لیکن ایک چیز فائنل ہے کہ 100 میں سے اگر 100 آدمیوں کو خسرہ زندگی کسی بھی حصے میں ہوا ہے، اس سے جو مرد حضرات ہیں ان میں سپرم کی کوئی نہ کوئی وجہ سامنے ضرور آتی ہے. اس لیے ایسے وہ تمام لوگ جن کو زندگی میں کبھی بھی خسرے کا مرض لاحق ہوا ہے تو کوشش کریں جیسے وہ بلوغت میں آئیں 15-16 سال کی عمر میں تو اپنا سیمن منی کا ٹیسٹ ضرور کروائیں، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہو سکا تو کم سے کم شادی سے پہلے ضرور کروائیے، اور اگر ایسا بھی ممکن نہیں ہو سکا، شادی ہو چکی ہے، ابھی صاحب اولاد نہیں ہے، تو فوراً اپنا سیمن منی کا ٹیسٹ ضرور کروائیں تاکہ وقت پر تشخیص کے بعد اس کا صحیح علاج ہو سکے، کیونکہ خسرہ کچھ نہ کچھ خوشیوں کے اس نظام کو متاثر کرتا ہے. ہمارا دارہ اسلامی فرٹیلٹی سینٹر تقریباً 38 سال سے زیادہ بے اولاد خواتین اور حضرات کا بڑی کامیابی سے علاج کر رہا ہے. خواہ بے اولادی کی وجہ کوئی بھی ہو، کسی مرض کی وجہ سے ہو، تو انشاءاللہ پورے اعتماد طریقے سے رابطہ فرمائیے. انشاءاللہ آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے. محترم ناظرین، ہماری دعا ہے کہ ہر آنگن اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کپل ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو ہماری طبی تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے، اور وہ خواتین و حضرات جنہیں ڈاکٹر حضرات نے IVF، IUI، ICSI یا دیگر کسی بھی حوالے سے ٹیسٹ بیبی کا مشورہ دیا ہے، تو ہماری ان سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام سلسلوں سے پہلے ایک مرتبہ ہم سے ضرور کنسلٹ کریں. انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. صرف ایک بار کی ملاقات سے آپ کی مایوسی خوشیوں میں بدل جائے گی. آپ حکیم صاحب سے لاہور، راولپنڈی، سیالکوٹ، فیصل آباد، سرگودا، ملتان، حیدرآباد، کراچی میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں. آپ بھی ہماری طبی تحقیق سے فائدہ اٹھائیں. بچے کی مسکان کا نزدیکی سے احساس. آپ حکیم صاحب سے روزانہ ان کے لاہور مطب میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں. ایڈریس: اسلامی فرٹیلیٹی سینٹر نزد مینار پاکستان، احمد علی روڈ، لاہور. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں.